बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग। ये तो गाइस आज हमने रीड करना है, अपना न्यू नावल स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग नावल है तो लेकिन कोशिश होगी कि इसकी भी आपको एपिसोड दे के जल्दी एंड हो जाए। तो आज ही हमने स्टार्ट करने जा रही हैं। इसकी थीम ना ये मल्टी कपल स्टोरी है, मतलब एक से ज़्यादा कपल की ये स्टोरी है। उसके बाद अगर हम थीम की बात करें तो ये सबसे पहले तो एक मोस्ट रोमांटिक नावल है, ठीक है। उसके बाद ये तवाइफ बेस्ड भी है, फिर ये रूड हीरो बेस्ड भी है, और देन ये है जी जनाब अली, वो कौन सा बेस्ड थी, पुलिस ऑफिसर हीरो बेस्ड भी है। फिर उसके बाद अय्याश हीरो बेस्ड भी है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड भी है, और चाइल्डहुड निकाह पता नहीं इनका हुआ था कि नहीं होता, लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ पे भी है। मतलब जो एक हीरोइन है ना, उसके बचपन में ना उसका रेप कर दिया होता है, तो वो उस बेस पे भी है, ठीक है। बाकी जिससे जैसे हम नावल पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे अब पहले जल्दी से कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन हम नावल की एपिसोड रीड करेंगे। फर्स्ट हुदा शफीक का कमेंट है, ज़बरदस्त स्टोरी। उसके बाद समारा अरशद, थैंक यू रिच, बहुत अच्छा नावल है, वेलकम। सहर इकबाल गुड, नबिया खान थैंक्स, वेलकम। नायाब रिजवान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। अच्छा, अब स्टडी में बिजी थी इसलिए नावल नहीं रीड कर सकी, चले कोई नहीं, अभी कर लीजिएगा कंप्लीट। आहो जी, शेर वक्त का निकाह हो गया था, नमान आपका कुंवारा ही रहा है, नमान कुंवारा ही गया है। शेर वक्त आ गया लाइन पे, और सरदार ने याले तो लेना नहीं मारनी है तो किरे ते मारनी है। आओ बस ये जैनी को कौन समझाए कि पत्थर तेरा ब्याह, हौसला कर ला, हौसला नहीं हुआ उससे। हाँ जी, देख लें, उसने आपकी उम्मीद पूरी नहीं की। वो आपका था कि वो डांस करती करती जाएगी, लेकिन जैनी रुखसती के वक्त रोती भी गई है। कालिया काला है, ओरिजिनल में तो नहीं था, गेटअप में था। यार अगर कालिया को कुछ हो गया तो सरदार अपनी लाइन मारेगा। सरदार कालिया को कुछ ना होएगा तो फिर मारेगा लाइन। याले का हस्बैंड कहाँ गया, ओए होए, मुझे पहले ही पता था थप्पड़ पड़ेगा, बनता था यार, डिज़र्व करता था। बहुत अफसोस हुआ गाजी याले का हस्बैंड, सीरियसली। आहो यार, गाजी था याले का हस्बैंड, आप सरदार, तो आपको दुख किस बात का लगा। बहुत अफसोस हुआ वली पे। अब याले को उसके मामू मिले तो वो मर गए। आहो, तो इसमें हंस क्यों रहे हो आप, मामू मर गए उसके तो। कितना तेज़ है गाजी, ये गाजी बहुत बड़ा बगैरत इंसान है, बाकी बगैरत है उसी। याली गाजी बंदा सही है, मगर याले के साथ बगैरती की है तो वो माफ़ी के लायक नहीं है। बगैरती तो नहीं, याले ने वाकई बड़ी की थी। लो जी, शेर वक्त को भी होगी मोहब्बत, ओहो बीवी तेरा मोहब्बत ही होनी सी। हाँ जी जी, शेर वक्त भी रोमांटिक हो सकता कि शेर वक्त दी वो राले टपकती है मुँह से। ओए होए, नावल बहुत अच्छा था, फ़नी भी था, हैप्पी एंडिंग। माई मोस्ट फेवरेट नावल ये हो गया है। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है। अल्लाह हाफिज़ जी। रैंडम यूज़र ने वो हार्ट रिएक्ट भेजा है ये अपने वनी बेस्ड नावल के ऊपर। मोहित अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम। रीज नावल बहुत अच्छा था, आप नावल सिलेक्शन बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आसिया मिर्ज़ा का मनमूरख की बात ना मानो, रीड कर दें प्लीज़। यार मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो भाई की शादी के बाद आपकी फ़रमाइशें पूरी होंगी, और अभी मैंने आपको इसका रिप्लाई भी कर दिया। अगर आप नहीं सुनती हैं कमेंट सेशन वाला पोर्शन, तो अभी ये सितंबर के बाद इंशाल्लाह। अस्मा दिल, वेरी नाइस एंड हैप्पी एंडिंग। अच्छा जी। सायरा रियाज़, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। बहुत अच्छा नावल है। आपकी ख़ास बात क्या आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कमेंट पास करती हैं एंड फुल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है नावल में। आओ यार, सही बात है, मेरे से नहीं वो रोबोटिक स्टाइल में पढ़े जाते कि बस अन्य वहाँ पढ़ दे रहो पढ़ दे रहो पढ़ दे रहो, तो वो बस जैसे मैं कैजुअली पढ़ती हूँ ताकि आप लोग भी पसंद करें और सवाद लें। नायाब रिजवान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। यार नावल बहुत अच्छा है। अच्छा, वनी पेस्ट की बात कर रही हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ सूफ़ी के लिए यार। बहुत मेरे बहुत शौक़ है कि मेरा कोई रिश्तेदार तो विलेज में होता। अल्लाह हाफ़िज़। और बैंड रहने तो सूफ़ी के साथ रिश्तेदार विलेज में रख के क्या हुआ था, तो ऐसे शौक़ नहीं पालते होते ना। अल्लाह हाफ़िज़। सदफ़ राशिद, वेरी नाइस, हैप्पी, थैंक्स रीज फॉर रीडिंग रीडर्स, वेलकम। सदफ़, हाय हाय, एक रह गई।
صدف راشد، آج ہی تو نے بھی سنی ہے، ویری بیوٹیفل ناول، بہت اچھا لگا. اچھا جی، آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو پسند آیا ناول. ملک صبا کا کمنٹ ہے، لاسٹ پارٹ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا. زوفی کھانا بنا رہی تھی اور اماں آ گئی. آہو اماں ادھر آ گئی، پھر زوفی نے اپنی دل دیا گلا کیتیاں، لیکن یہ ہوا کہ اس کو پتہ لگ گیا سارا کچھ کہ پاسٹ میں بھی کچھ ہوا ہوا تھا. باقی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، پاسٹ واقعی بڑا دکھی تھا. آہو نیلوفر کی جگہ پہ زوفی ہو گئی ونی، اور صحیح بات ہے یار، بے شک اس کے ساتھ کی ناسی دا عزام شاہد نال بہت پیڑی ہوئی سی پاسٹ میں، لیکن اس میں زوفی کا کیا قصور تھا؟ عزام اس کو باتیں سنا رہا ہے. ایکچولی میں اس سے لگا کہ زوفی بھی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی، اس لیے بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا، بٹ پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا زوفی کے ساتھ. بس وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا. عزام شاہدہ وہی حال سے. اوور آل ساول ناول بہت مزے کا تھا، بہت مزہ ہے سن کر. یو ویلکم. وہ تو ٹائم مینیج ہو جاتا ہے. اچھا جی، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں بس آپ. حسن ساجد، ناول گڈ ہے. سردار والا ناول تو بہت اچھا تھا، سن کر مزہ آ گیا. تھینکس، ویلکم. راجہ رافع، تھینکس ریچ، بہت اچھا ناول ہے. ویلکم، آئی ایم گلیڈ آپ کو پسند آیا. نایاب رضوان، وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. یار سندھی لینگویج بہت عجیب ہے یار، میں تو بہت بڑی کام چور ہوں. بس پھر آپ میری برادری کی ہیں. بٹ سگریٹ کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے. اللہ حافظ جی. جی تو کمنٹ سیکشن اختتام کو پہنچے آئیں جی، اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں. اس کی دل سوز چیختی ہوئی آواز پر سبرینا اپنے بیڈ روم سے بھاگی آئی، اور وہ اپنا سر تکیے پر بری طرح سے پٹک رہی تھی. سبرینا اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کا پسینے میں شرابور چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا بھرا اور دھیرے دھیرے پکاری تھی. غنوہ، غنوہ، کیا ہوا میری جان؟ اٹھو، آنکھیں کھولو. غنوہ نے اتنی سختی سے آنکھیں میچی ہوئی تھی جیسے اب اگر کھلی تو شاید قبر کا گہرا سناٹا گمبھیر خاموشی میں کھلیں گی. خدا کے لیے چندہ آنکھیں کھولو. وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے پسینے کو اپنے دوپٹے سے خشک کر رہی تھی. غنوہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بادلوں میں ہوا اور کوئی اپنی نرم گرم آغوش میں لیے سے ہولے ہولے تھپکی دے رہا ہو. مگر اس سب کے ساتھ اس نے ایک اور چیز بہت شدت سے محسوس کی کہ بہت دور سے کہیں سے کوئی دیو ہیکل جیسا پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے اور اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور بے بس ہو کر رہ جاتی ہے. کچھ نہیں کر پاتی، صرف ایک ہی نام، ایک ہی چیخ کی بار بار گردان ہوتی ہے. مما، مما بچاؤ. غنوہ میں آ گئی ہوں آپ کے پاس، آپ آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. اور پھر غنوہ نے دھیرے دھیرے آنکھیں وا کرنی شروع کر دی. سامنے نظروں کے اس کے ماں کا ملائم شفقت سے بھرپور چہرہ تھا. وہ تیزی سے اٹھی اور ان سے اس طرح گلے لگی جیسے آج بھی وہ وہی 8 سال کی بچی، اور وہ رات کے اس پہر وہی 8 سال کی بچی تو تھی جسے ہر روز سبرینا سنبھال لیتی تھی. آج وہ 23-24 سال کی ہو گئی تھی، مگر ہر رات اس کا دماغ اسی 8 سال کی بچی کا ذہن ہوتا تھا. بعض اوقات تو سبرینا بہت تھکنے لگتی ذہنی طور پر، مگر کیا کرے. سامنے ان کی اکلوتی لخت جگر، ان کی چہیتی بیٹی غنوہ تھی، جس کے لیے وہ اپنا ذہنی جسمانی تھکن کو بھلا کر اسے سنبھالنا پڑتا. بس کرو غنوہ، مت رو اتنا، میں ہوں نا تمہارے پاس. وہ اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی تو کبھی اس کی پشت. مما میں تھک چکی ہوں اس ڈر سے، خوف آتا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا سامنا پھر کبھی نہ ہو. وہ تڑپ رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی. اللہ نہ کرے میری جان، ایسا نہیں سوچتے، اور آپ تو میری بہت بہادر بیٹی ہو. سبرینا نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے بھیگے معصوم سے چہرے کو دیکھا تھا. بولو نا میری بہادر ہو، نا میری بہادر بیٹی. پتہ نہیں مما، مگر کچھ نہیں، بس اب آپ آگے کوئی بھی تکلیف دہ سوچوں کو نہیں سوچیں گے جس سے آپ کے ساتھ ہمیں بھی دکھ پہنچے. میں سوچوں پر تالا نہیں ڈال سکتی ماما. غنوہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی. اس طرح زندگی نہیں جی جاتی. آپ جانتی ہیں نا آپ کے ڈیڈ کتنے پریشان ہیں. اگر میں یہاں آپ کے پاس پریشان ہوں تو وہاں کمرے میں بے چین ہے. اس دکھ کو، اس تکلیف کو کسی کڑوے زہریلے گھونٹ کی طرح پی جائیں، کسی بھیانک خواب کی طرح بھول جائیں. اپنی زندگی سے ان سیاہ اور آگ کو پھاڑ پھینکیں، اور یہ سب آپ کو کرنا ہے ہمارے لیے، اپنے خود کے لیے. بولے مانیں گی نا آپ میری بات؟ بہت مشکل ہے ماما. غنوہ نے تڑپ کر سبرینا کا ہاتھ تھاما تھا. ہر کام بھلے مشکل ہو، مگر کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا. صاف کریں یہ آنسو. انہوں نے ایک بار پھر غنوہ کا بھیگا چہرہ خشک کیا. آئی لو یو ماما. غنوہ نے بے بسی سے سبرینا کے گلے لگ گئی. لو یو ٹو مائی چائلڈ. اب رات بہت ہو گیا، سو جائیں. مجھے نیند آ رہی ہے. مجھے نیند نہیں آ رہی. پھر کیا کریں گی؟ جاگتی رہیں گی اور سوچ سوچ کر خود کو رو رو کر خود کو ہلکان کرتی رہیں گی. نہیں میں کچھ پڑھ لوں گی. کافی حد تک وہ نارمل ہو گئی تھی. رات کے 3 بج رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں کچھ پڑھنے کی. سکون سے سو جائیں ورنہ پھر صبح سر میں درد ہو جائے گا، اور پھر یونی بھی جانا ہے. سبرینا نے اسے لٹا کر کمبل اس پر ڈال دیا. ساری سوچوں کو بھلا کر سکون کی نیند سو جائیں. بس یہ سوچیں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. سبرینا نے اس کی پیشانی پر شفقت بھرا بوسہ لیا اور ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کی پیشانی سہلائی. غنوہ نے گہرا سانس لیا مگر کچھ بولی نہیں.
بس آنکھیں موند لی۔ سبرینا کو جب تسلی ہوگی وہ سو گئی تو وہاں سے اٹھ کے لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سبرینا کے جانے کے بعد گنوا نے آنکھیں کھول لی اور سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کر کے گھٹنوں کے بل اس میں چہرہ چھپا کے بیٹھ گئی۔ وہ خونہ شام حادثہ روح نرا منظر بھلا اس کے ذہن کی سکرین سے کیسے مٹ سکتا تھا؟ وہ اس وقت بھلے ہی 8 سال کی بچی تھی مگر آج بھی وہ ایک ایک پل اس کے دل و دماغ میں زندہ تھا، جیسے وہ مرنے کے بعد بھی چاہے تو نہیں بھول سکتی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کو بھول پانا اتنا آسان نہیں تھا۔ سبرینا بیڈ روم میں داخل ہوئی جو وہ ہر روز دیکھتی تھی، آج بھی وہی دیکھ لی تھی۔ خاقان تلمسی چہرے پر پریشانی، غم، بے بسی لیے ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ سبرینا ہارے ہوئے قدموں سے بیٹھ تک آئی۔ سو گئی گنوا؟ ہر روز کا سوال پھر دہرایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے سو جائیں گی یا میرے کہنے بہلانے پر ساری کڑوی سوچوں کو بھول کر مجھے مطمئن کر دیں گی؟ نہیں خاقان، میں غنوہ کی ماں ہوں اور میں جانتی ہوں اس وقت کیا کر رہی ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں چند مونتی ٹوٹ کر خود کی بے بسی پر ماتم کے نہ تھے۔ خاقان نے چپ چاپ خاموشی سے سبرینا کے بہتے بے بسی کے آنسو دیکھے۔ کیا کرتے وہ؟ کیسے انہیں مطمئن کرتے، تسلی دیتے؟ ایسے الفاظ بھی تو ہونے چاہیے نا۔ وہ تو خود ایک ہارے ہوئے باپ تھے، زندگی کے ہر شاہراہ پر کامیاب بزنس مین، کامیاب انسان، یہاں گھر میں ایک ہارا ہوا باپ تھا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ اتنے مجبور تھے کہ اپنی آنکھ کے نور گنوا کے لیے سکون نہیں خرید سکتے تھے۔ وہ چلتے ہوئے سبرینا کے پاس آ بیٹھے۔ سبرینا نے بھیگی پلکیں اوپر اٹھائی اور پھر بس اپنا سارا رہا اعتماد کھو بیٹھی۔ خاقان تلمسی کے بازو پر سر رکھے بلک اٹھی۔ خاقان، میری ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ گنوا کا ذہن آج بھی 8 سال کی بچی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ اپنا بچپن نہیں بھول پا رہی، میری لاکھ کوششوں، میری محنت کے باوجود کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ وہ سانحہ، وہ حادثہ نہیں بھول پا رہی، وہ قیامت نہیں بھول پا رہی جو اس پر ٹوٹی ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا سب انشاءاللہ، فکر مت کرو۔ خاقان ترمزی نے ان کا سر سہلایا۔ اور آپ تو بہت ہمت والی ہیں، پھر میری ہمت کیوں توڑ رہی ہیں؟ کیونکہ گنوا کو مزید بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں۔ میری اتنی پیاری معصوم سی بیٹی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ میں سوچ رہا تھا ہم اگر گنوا بیٹی کی شادی کر دیں تو۔ گنوا نہیں مانے گی، وہ بھی پڑھ رہی ہے۔ سبرینا نے سر تھام لیا، اپنا بھیگا چہرہ خشک کیا۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، پڑھائی شادی کے بعد بھی مکمل کی جا سکتی ہے۔ آپ بتا رہی تھی کوئی رشتہ آیا ہوا گنوا کے لیے، کیسا ہے لڑکا؟ ابراڈ میں رہتا ہے لڑکا، رافع نام ہے، وہاں اپنی کمپیوٹر لیب کی اپنی شاپ ہے۔ کام تو پورا نہیں ہے اور سب سے بڑی اور اچھی بات کی اپنی شاپ ہے۔ عمر کیا ہے؟ 30 سال، اور دکھنے میں اچھا ہے، قابل صورت ہے، مگر خاقان ان سب کے باوجود گنوا نہیں مانے گی۔ آپ مجھے پہلے یہ بتائیے آپ کو کیسا لگا یہ رشتہ؟ خاقان نے سوالیہ نظروں سے سبرینا کو دیکھا۔ برائی تو کہیں نہیں ہے مگر مسئلہ پھر گنوا کا آ جاتا ہے۔ سبرینا، اگر ہمیں گنوا کو بچپنے کے خول سے باہر نکالنا ہے تو شادی کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ ہم چاہیں کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے گفتگو کر لیں، کتنی میڈیسن کھلا دیں، مگر کوئی حل نہیں سوائے گنوا کی شادی کے۔ انہوں نے سبرینا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ وہ خاموشی سے خاقان ترمزی کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ میں سوچ رہی تھی آپ غلط نہیں کہہ رہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا پتہ گنوا کو ان کی ازدواجی زندگی بدل دے، ان کی سوچوں کا نیا رخ دے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کل ہی لڑکے والوں کو بلائیں۔ خاقان، کیا یہ اچھا نہیں ہم پہلے گنوا کو راضی کر لیں؟ وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، فی الحال ہم بات ٹھہرا دیں گے۔ میں گنوا کو کل اپنے ساتھ ڈنر پر لے جاؤں گا، پھر ہم دونوں وہاں بات کرتے ہیں ان سے۔ خاقان ترمزی کل کی پلاننگ کرنے لگے۔ اوکے۔ سبرینا کے دل میں بھی کچھ سکون سا میسر آیا تھا۔ دیکھ رہی ہو نا 12 بج گئے مگر مہارانی ہے کہ ابھی تک نہیں اٹھی۔ بلقیس آرا تخت پر بیٹھی لوکی چھیل رہی تھی اور اجیارہ حسن ابھی بھی دوپہر کی روٹیاں بنا کر تخت پر آ کر بیٹھی تھی۔ آج گرمی بھی سوا نیزے پر تھی، سورج بالکل آسمان کی بیچوں بیچ آگ اگل رہا تھا اور ابھی تو سارا دن باقی تھا۔ وہ اپنا گلا صاف کرنے لگی جو پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ گلابی چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ بلقیس آرا کی آواز پر اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کیا اور ان کو دیکھنے کے بعد ڈرتی ڈرتی نظر شہیر حسن کے بیڈ روم کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر بلقیس آرا کو دیکھا۔ اماں مت بولو ابھی، اگر دعا بھابھی نے سن لیا تو ایک ہنگامہ گھر میں کھڑا ہو جائے گا، اور آج تو شہید بھایا بھی گھر میں ہے، بلا وجہ گھر میں ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ آپ جانتی ہیں نا دعا بھابھی کو، پھر کیوں سوچتی ہیں؟ وہ بلقیس آرا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ آج کوئی بات نہ ہو، ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے سوچوں گی نہیں کہ کیا اس شہید کو 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا، اپنا خون پسینہ کر کے ایک کر کے اسے پڑھایا لکھایا، اسے اس قابل بنایا کہ اچھی نوکری ملے، اس کی شادی کی، اور مجھے بدلے میں کیا ملا؟ شادی کے بعد ایسا بیوی کو پیارا ہوا کہ آج بیوی کی پڑھائی میں میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے غلط اور اپنی بیوی کو صحیح کہتا ہے، اور بیوی بھی ایسی کم بخت ماری کے 1000 پھوڑ اس دنیا سے گئے ہوں گے جب اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا۔ بلقیس آرا پھر سے اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے لگی۔ کیا فائدہ اماں ان سب باتوں کا، خود کو اور مجھے تکلیف دیتی ہیں۔ اریارہ حسن کا دل بھرا ہے، وہ سب دیکھ رہی تھی، جانتی تھی، مگر کیا کرتی، مجبور تھی، بے بس تھی۔ بس جلدی سے تیری شادی ہو جائے، مجھے سکون ملے۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے، شہید سے پہلے مجھے تیری شادی کرنی چاہیے تھی۔ کم از کم تو ان لوگوں کی غلامی تو نہیں کرتی جنہوں نے تجھے اپنا نوکر بنایا ہوا ہے۔ خود تو آرام سے مہارانی صاحبہ بستر توڑتی نہیں تھکتی، اور تجھ پر حکم تو ایسے چلاتی جیسے اماں بابا نے ہزاروں کی فیکٹری ہمارے نام کر دی ہے۔ اجیارہ حسن کی ہنسی نکل گئی بلقیس آرا کے انداز پر۔ اماں تم بھی نہ لاؤ مجھے تو یہ لوکی میں چھیل دوں۔ اس نے بلقیس آرا کے ہاتھ سے چھری اور لوکی لے لی اور اسٹیل کا تسلا اپنے آگے کر لیا۔ ابھی وہ چھیلنے لگی تھی کہ شہیر حسن کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے دعا باہر آئی۔ اس نے سامنے اجیارہ حسن کو دیکھا۔ اجیارہ، ناشتہ تیار کر دیا میرا؟ آج تو تمہارے بھائی بھی گھر میں، کچھ اسپیشل ہی ہونا چاہیے۔ جی دعا بھابھی، سب تیار ہے، آپ شہید بھائی ٹیبل پر آ جائیں، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ یہ تمہارا ٹائم ہے اٹھنے کا؟ اور یہ اس وقت صبح ناشتے کا نہیں، دوپہر کھانے کا ٹائم ہے۔
بلکہ اس نے طنزیہ انداز میں سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ اصل میں اماں رات میں اور شہیر انگلش مووی دیکھ رہے تھے تو رات 3 بجے تک نیند آئی۔ اس نے بھی ٹھٹائی میں جھنڈے گاڑے ہوئے تھے۔ اماں بابا نے بہت اچھی سیکھ دی ہے جو اس بڑی بے شرمی اور بے حیائی سے مجھے اپنی رات کی کہانی سنا رہی ہو۔ بلکہ سنا تو آگ بگولا ہوگی، اجارہ حسن کے اشاروں کو بھی نہیں سمجھ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا ذرا آسان ہوگا کہ سمجھنے نہیں چاہتی تھی، اور اس سے پہلے کہ بحث طول پکڑے وہ فوراً بولی اور چھری چھوڑ کر کھڑی ہوگی۔ دیکھیے اماں، آپ مجھ تک کی رہا کریں، میرے ماں باپ کو بیچ میں مت گھسیٹا کریں۔ دعا بھابی اب شہیر بھائی کو اٹھائیں، میں ناشتہ ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ بیٹھی رہو تم، بلکہ یوں کیوں نہیں کرتی ہو کہ اپنے ہاتھ سے کھلا بھی ان دونوں کو۔ بلکہ سرا کو اجارہ کی خدمت گزاری ایک آنکھ نہیں بھائی۔ ہاں بیٹھو تم، دعا تو صحیح معنوں میں بھنا کے رہے گی۔ آرام کرو تم، اگر ناشتہ نہیں دو گے تو ہم کوئی مر نہیں جائیں گے۔ اللہ نہ کرے دعا بھابی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اجارہ حسن جھٹ سے بولے۔ کیا بات ہے، کیسا شور ہے یہ؟ اور دعا تم تو ناشتہ لینے آئی تھی۔ شہیر حسن نے پہلے بلقیسہ کو دیکھا اور پھر دعا کو سمجھ کے کچھ ہوا ضرور ہے، یقیناً اماں نے کچھ ایسا کہہ دیا ہوگا کہ دعا بگڑی ہے۔ اس کے تیور سے صاف لگ رہا تھا وہ بہت غصے میں ہے۔ ناشتہ ہی لینے آئی تھی، ذرا سا اجارہ سے کیا کہہ دیا؟ اماں نے تو 100 باتیں سنانا شروع کر دی، یہاں تک کہ میری امی ابو تک پہنچ گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ شہیر فوراً دعا تک آیا۔ اماں یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو دعا سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ او لاکھ لعنت تیرے تے، لعنت بے شمار۔ بی بی تو اٹھ کے مانو کہ اللہ پہ لعنت تھی، وہ بھی بغیر بلا وجہ کسی تحقیق کے۔ بی بی دے مگرمچھ دے آنسوں دے پھسلن والا زہر لگتے ہیں مجھے ایسے مرد۔ اس نے فوراً دعا کی حمایت لی، بلکہ سرا تو سرتا پاس سلگ کے رہ گئی۔ کچھ شرم کر لو، اپنی ماں سے مخاطب ہو، اب مجھے تم سے سیکھنی پڑے گی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس گھر میں صبح دیر تک نحوست پھیلائی جا رہی ہے، وہ صحیح ہے۔ ان کا اشارہ صبح دیر سے اٹھنے پر تھا۔ اماں چپ ہو جائے نا۔ اجارہ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہر روز کا یہ لڑائی جھگڑا وہ اکتا چکی تھی۔ ہاں اجارہ، سمجھاؤ اماں کو، ہر روز دعا کو کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے، وہ بیچاری خاموشی سے برداشت کرتی ہے اور کچھ نہیں کہتی۔ ہاں تمہاری بیوی بیچاری، اور میں جلاد ہوں جو تمہاری بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑتی ہوں۔ اتنی تو معصوم ہے تمہاری بیوی کہ میں کچھ کہوں وہ خاموشی سے سن لے۔ بلقیسہ نہایت تیز نظروں سے گھور رہی تھی، مگر دعا اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ شہیر حسن کے سامنے بلقیسہ سے زبان درازی کرے۔ وہ اپنا امیج شہیر حسن کے سامنے اس کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتی تھی، بس خاموشی سے شہیر حسن کے پہلو میں کھڑی رونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اور اس کے آنسو دیکھ شہیر حسن کا دل پگھلا جا رہا تھا۔ ادھر ہی شاطر عورتاں ہوندیاں جڑیاں ماں بھڑاں نے جھوٹا پوا دیندیاں۔ لعنتی عورت تے لعنتی سب تو بڑا ہودا بندہ۔ اماں میں اس وقت کچھ نہیں کہوں گا، چلو دعا تم کمرے میں، آج میں باہر سے حلوہ پوڑی کا ناشتہ لے آتا ہوں۔ کیوں بازار سے کیوں لاؤ گے؟ 1 سال ہو گیا شادی کو، مگر آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہو۔ یہ تم نے بازار سے لے آتے ہو یا پھر اجیارہ بنا دیتی ہے۔ اماں بولنے سے باز نہیں ہے۔ انہیں برا لگنے کے ساتھ تکلیف اور افسوس بھی ہوا کہ شہیر حسن اپنی بیوی کو سمجھانے کے بجائے بلقیسہ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ خواہش ہے کہ اجیارہ میرا یا اپنے بھائی کا ناشتہ بناتی تو اجیارہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے آج کے بعد ہمارے کوئی تکلیف کوئی زحمت مت کیا کرو۔ دعا نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اجیارہ حسن کو دیکھا اور پھر وہاں رکی نہیں، منہ پر دوپٹہ رکھے بلکتی ہوئے اپنے بیڈ روم میں بھاگی۔ بس سکون مل گیا آپ کو؟ یہی چاہتی تھی نا، کر دیا ناراض۔ شہیر حسن نے بلقیسہ کو دیکھا۔ لاکھ لعنت، لاکھ لعنت۔ شاباش بیٹا، بہت خوب، آفرین ایسی اولاد پر۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں بھی دعا پر غصہ کروں؟ اگر وہ ناشتہ نہیں بناتی تو کیا ہوا؟ اس میں اتنا ایشو بنانے والی کیا بات ہے؟ اجیارہ بھی تو ہے گھر میں، وہ بنا تو لیتی ہے۔ اجیارہ کسی کی نوکر نہیں ہے، مجھے بھی اجیارہ کی شادی کرنی ہے۔ وہ کب تک تمہاری اور تمہاری بیوی کی خدمت گزاری کرتی رہے گی؟ اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ بس بھی کریں پلیز۔ اجیارہ حسن بلقیسہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ادھر دی کڑی نوں بھی بندہ اگ لا دے پھڑ کے، نیش جی ادھر دی بھرجائیاں نوں سر تے چڑھان والی۔ نہیں ماں، بس نہیں کریں گی، جانے ان کو کیا خوشی ملتی ہے دعا سے الجھ کر۔ شہیر بھائی پلیز آپ بھی تھوڑا سا برداشت کر لیں اور اندر جائیں، دعا بھابی کو دیکھیں، میں آپ دونوں کا ناشتہ وہیں لے آتی ہوں۔ شہیر حسن نے ایک مایوسی نظر بلقیسہ پر ڈالی، پھر ایک گہرا سانس لیتا اندر کی سمت پڑ گیا۔ تم نہیں جاؤ گی اندر ان دونوں کا ناشتہ لے کر؟ ان کی نوکر نہیں آئے وہ مہارانی اور لے کر جائے اپنے میاں کا ناشتہ۔ بلقیسہ نے اجیارہ کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹکتے ہوئے سے گھورا۔ اماں خواہ خواہ کیوں ضد کرتی ہو؟ چھوڑو نا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ دیکھا نہیں تم نے، تمہاری شادی کا ذکر کرتی تو وہ کیسے خاموش ہو جاتا ہے، جیسے وہ اور اس کی بیوی چاہتی نہیں کہ تمہاری شادی ہو۔ کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب وقت آئے گا تو شادی بھی ہو جائے گی، مگر فی الحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ دعا بھابی کو کچھ مت کہا کریں، بلا وجہ وہ آپ پر غصہ کرتی ہیں، آپ سے بدتمیزی سے بات کرتی ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ مجھے پتہ ہے وہ کیا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ شہیر کو لے کر اس گھر سے ہمیں چھوڑ کر چلی جائے، جیسے یہاں ہل جوتنے پڑتے ہیں اسے، کسی ایک کام کی نپھوڑ کام چور۔ بلقیسہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اچھا مت چپ ہو جائیں، دعا بھابی نے سن لیا تو پھر سے ایک نیا فسانہ لے کر بیٹھ جائیں گی۔ ہوگا کچھ نہیں، صرف اس کے باہر آوازیں جائیں گی، محلے والے باتیں بنائیں گے، اچھا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی باتوں کو باہر والے ڈسکس کریں۔ بلقیسہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سامنے رکھی چھری اور لوکی کا باؤل اٹھا لیا۔ اجیارہ حسن نے بغور بلقیسہ کو دیکھا، بہت دکھ ہوا اسے اپنی ماں کو دیکھ کر، مگر وہ بھی بے بس و مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر شہیر حسن میں بھی ایسی بدلنے کی امید نہیں تھی۔ شادی کر کے ایسی آنکھیں پھیری جیسے وہ کوئی ستیلی ماں ہو۔ اجیارہ حسن ایک سرد سانس لیتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کچن میں آئی، ٹرے میں دونوں کا ناشتہ رکھا۔ ایدہ دیاں بوتیاں ہوندیاں جنیاں انہوں نے سر تے چڑھاندیاں۔ دھڑ دھڑ دھڑ۔ طلسم ناز جو گاڑی کے اندر میوزک کے ساتھ چپ سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی، اتنی تیز آواز پر بری طرح ڈر کر رہ گئی۔
چپس کا فل سائز کا شاپر ہاتھ سے گود میں گر گیا. اس نے شیشے کے اس پار دیکھا. 2-3 خواجہ سر کھڑے اسے دیکھ کر اپنی پوری بتیسی نکال رہے تھے. ہائے میڈم تو ڈر ہی گئی. ایک خواجہ سرا نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر اس کا مذاق اڑایا. یو باسٹرڈ. طلسم ناز نے اس خواجہ سرا کو نہایت گھور کر دیکھا جیسے ابھی سے ثابت سالم ہی کچا نکل جائے گی. ہائے سیر بانو یہ تو تجھے انگریزی میں گالی دے رہی ہے. دوسرے سے خواجہ سرا نے سیر بانو کے شانے پر ہاتھ مار کر طلسم ناز کو گھورا تھا. او میڈم انگریزی تو ہمیں بھی آتی ہے. سیر بانو نے اپنے سرخ دوپٹے کو کان کے پیچھے اڑس کر کمر پر لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ رکھا. یہ ابھی سن ABCDEF. سیر بانو نے A to Z ایک ہی سانس میں اتنی روانی سے سنائی کہ اس کے ساتھ کھڑے دونوں ساتھی منہ پر ہاتھ رکھے انگشتے بندہ ہو کر رہ گئے. جبکہ طلسم ناز اپنی دونوں آبرو کیڑ کر تینوں کو گھور کر رہ گئی. بلکہ سیر بانو کو دیکھ کر تو اسے کراہیت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی بہت آ رہا تھا. سرخ رنگ کا ٹائٹ سا ریشمی سوٹ پہنے دوپٹے پر چوڑا سا گوٹا لگا ہوا تھا. کوئی نہایت ہی سستی سی گولڈن جویلری پہنے. ڈارک میک اپ, ریڈ رنگ کی لپسٹک, بڑی بڑی آنکھوں میں خوب سارا کاجل بھرے. وہ کھڑا اس کا مذاق ہی تو بنا رہا تھا. تم لوگ یہاں سے جاتے ہو یا میں کوئی پولیس کو بلاؤں؟ طلسم ناز سے وہ تینوں خواجہ صاحب برداشت نہیں ہو رہے تھے. تو پولیس کیا بلائے گی؟ ہمارا تو کام ہی اب شروع ہوتا ہے. ہم تو رات کے راہی ہیں. تو اپنی بتائی تھی رات کو یہاں اکیلی سڑک پر گاڑی میں تنہا بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ سیر بانو نے اپنی کاجل سے بھری بڑی آنکھوں کو مزید پھیلایا اور آئی برو کا اشارہ دے دیا. ہاؤ ڈیئر یو. تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ سیر بانو کہتا تو ٹھیک ہے یہ چھوری یہاں کیا کری ہے؟ نجم گل نے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ چہرے کے نقوش کو بھی جنبش دی. یہ بڑے لوگ ہیں نجم گل, اور ان بڑے لوگوں کے بڑے کام رات کے اندھیروں میں ہی ہوتے ہیں. اور رات کے اندھیروں میں یہ اپنے راز وغیرہ دفن کر دیتے ہیں. سیر بانو نے اپنے سٹائل میں بہت گہری بات کہی تھی اور طلسم ناز اتنی ناسمجھ نہیں تھی جو اس کی بےہودہ بات نہیں سمجھتی. بلکہ وہ تو جیسے آگ بگولا ہی ہوگی. یہ کیا بےہودگی ہے؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. ایک تو یہاں کھڑے مجھ سے بحث کر رہے ہو, اوپر سے اس قدر واہیات گفتگو. پتہ نہیں گورنمنٹ تم لوگوں کا انتظام کیوں نہیں کرتی. تم جیسوں کیوں کھلے عام چھوڑا ہوا ہے. تم لوگوں کو پاگلوں کے اسپتال میں پاگلوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دینا چاہیے. وہ ناک پھلا کر خوب سنا رہی تھی. او چھوری یہ پاگل کسے کہا تو نے؟ ذرا باہر تو نکل. دروازے سے سب بند کر کے بیٹھی ہے. تجھے تو ہم ابھی بتائیں گے. نجم گل اور شہزادی دونوں نے گاڑی کے اوپر ہلا ڈالا. اب گھبرانے کی باری طلسم ناز کی تھی. کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ہٹو پیچھے. طلسم ناز نے اندر سے ڈیش بورڈ کو سختی سے پکڑ لیا تھا اور دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا مبادہ وہ کھول ہی نہ جائے. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ پیچھے سب راشد تیزی سے آیا تھا. سیر بانو نے پیچھے پلٹ کر دیکھا. ہٹو پیچھے. اس نے شہزادی اور نجم گل کو پیچھے کیا گاڑی سے, اور جب کہ اندر بیٹھی طلسم ناز کی جان میں جان آئی اب راشد کو دیکھ کر. آئے ہائے تو ہے ہی باؤجی اس کا مالک. تو ہے باؤجی اس کا مالک. تیرے تو بڑے مزے ہیں باؤجی. ہر روز کوئی نئی حسینہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے. سیر بانو نے بلا خوف بڑے دھڑلے سے ابراج عسکری کے سامنے تالی بجائی. ابراج عسکری کی نظر سیر بانو پر پڑی. تم؟ ابراج عسکری نے سیر بانو کو غصے بھری نظروں سے دیکھا. اسے کل کی بات یاد آئی. کل وہ نائلہ زیدی کے ساتھ الحاج ریسٹورنٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. کل جو لڑکی تیرے ساتھ تھی اس کا دوپٹہ نہیں تھا. آج جو لڑکی تیرے ساتھ ہے وہ شارٹ ٹاپ اور ٹائٹس میں. اب ایسا نہ ہو کل جو لڑکی ہو وہ بکنی میں ہو. سیر بانو نے نجم گل کے ہاتھ پر تالی ماری. ایک آنکھ دبا کر ابراج عسکری کو دیکھا. یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ابراج عسکری چھنچھلانے کے ساتھ ترچھی نظروں سے طلسم ناز کو دیکھ کر رہ گیا. اس نے سن تو نہیں لیا؟ ہم تو جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا. سیر بانو نے اپنے ریڈ پرس چھلاتے ہوئے کہا. تم لوگوں سے بات کرنے فضول ہے. ابراج عسکری ان تینوں کو گھورتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا تھا. ارے جا کہاں رہا ہے؟ کچھ دیتا تو جا. نجم گل اور شہزادی دونوں نے اپنا آنچل اس کے آگے پھیلا دیا. دے دے نا, تیرے خزانے میں کون سا فرق پڑ جائے گا. اتنا ان تتلیوں پر لٹاتا کچھ ہمیں بھی دے دے. سیر بانو نے بھی ہٹ کر سی تھی. ابراج عسکری نے کولڈ ڈرنک اندر طلسم ناز کو تھمائی, پھر اپنی جین سے والٹ نکال کر 500 کے 2 نوٹ ان دونوں کی جھولی میں ڈال دی اور سیر بانو کی ایک نظر دیکھتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو فل سپیڈ پر وہاں سے بھگا لے گیا. 1000 دے کے گیا. چل کچھ اچھا سا کھاتے ہیں سیر بانو. ہاں اب تو بھوک بھی بہت زوروں کی لگی ہے. یہ سیر بانو نے اپنے ریڈ دوپٹے کا پلو سائڈ میں کیا. ابراج کے تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ طلسم ناز نے اپنا چپس کا پیکٹ گود سے اٹھا کر پھر سے کھانا شروع کر دیا اور ساتھ کولڈ ڈرنک کے سپ بھی لینے لگی. ہاں 1-2 بار اسی طرح سرسری سے ملاقات ہوئی تھی. یہ لوگ پیسے مانگتے تو کچھ پیسے میں دے دیتا ہوں انہیں, بس اس سے زیادہ نہیں. ابراج عسکری نے بھی کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے طلسم ناز کے چپس کا پیکٹ میں سے 2-3 چپس کھائے. یقیناً طلسم ناز نے سیر بانو اور ابراج عسکری کی گفتگو نہیں سنی تھی, ورنہ وہ اس وقت اتنے آرام سے نہیں بیٹھی ہوتی کہ ہنگامہ برپا کر دیتی. اچھا یہ بتاؤ ابھی ہم کہاں چل رہے ہیں؟ کلب جا رہے ہیں. اس کی نظریں ونڈو اسکرین پر ہی جمی تھی. اوکے. طلسم ناز نے اپنی کولڈ ڈرنک ختم کر کے خالی بوتل باہر کھڑکی سے ہوا میں دہرا دی اور اپنا ٹچ موبائل نکال کر نیٹ آن کر لیا. تمہیں پتہ ہے آج کل نیٹ پر ایک نئی ویڈیو آن ہوئی ہے؟ اچھا کیسی ہے؟ اس نے اسٹیئرنگ گھمایا. نہایت ہی ہاٹ اینڈ سیکسی. طلسم ناز نے فیس بک آن کر دیا. او ریئلی؟ دکھاؤ تو ذرا. ابراج عسکری نے اس کا فون دیکھا. یہ دیکھو. طلسم ناز نے اپلوڈ ہوئی ہاٹ ویڈیو اس کو دکھائی. یار اس وقت تو میں گاڑی چلا رہا ہوں, ایک کام کرو تم گاڑی ڈرائیو کرو, میں ویڈیو دیکھتا ہوں. آل رائٹ نو پرابلم. ابراج عسکری نے سائڈ میں گاڑی روک دی. دونوں نے اپنی اپنی جگہ بدل لی. ابراج عسکری نے پوری ویڈیو دیکھ لی تھی. یہ ایسی ہاٹ اینڈ سیکسی ویڈیو اپلوڈ کون کرتا ہے؟ ابراج عسکری نے فون آف کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا.
کوئی انیک وحدی ہے، بڑا ہی جاندار بندہ ہے یہ تو. میں نے بھی دیکھا نہیں ہے مگر فیس بک پر اس کی اپنی الگ ویب سائٹ ہے. اچھا تو کیا فیس بک پر اپنی تصویر نہیں دی اس نے؟ نہیں نا، نہ ہی تصویر دی ہے اور نہ ہی اپنا آئی ڈی نمبر ہر کسی کو دیتا ہے. کوئی بہت اونچی شے ہے یہ. تمہیں کیسے پتہ چلا اس کے بارے میں اتنا کچھ؟ میری فرینڈ ہے ازابیلا، اس نے بتایا. خیر تم یہ سب چھوڑو، ہم کلب جا رہے ہیں، وہاں باقی دوستوں کو بھی بلایا نا؟ ہاں وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ہمارا ویٹ کریں. باقی راستہ ان دونوں نے باتیں کرتے گزار لیا. بہت ہی لانتی لوگ ہیں دونوں جینے. خیالوں میں بھی خوابوں میں بھی کوئی آنے لگا ہے، یادوں میں بھی. اے دل میرے محسوس کری ناہٹوں کو، دھڑکن میں جو سلیں ملے ان کروٹوں کو. اے خدا اے خدا میں ہوئی مجھ سے جدا. دن میں بھی وہی سانس لینے لگا، راتوں میں بھی میرے وہی تو ہے بسا. پلکوں پر رہنے کی ڈھونڈتا ہے جگہ، خیالوں میں بھی. مائک پکڑے اس کی سریلی اور خوبصورت آواز نے وہاں کلب میں بیٹھے سبھی کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا تھا. سب کی نظریں ازابیلا پر تھی مگر ازابیلا کی نظر صرف ایک پر تھی جو آج کل اس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، زکی، جسے وہ ٹام کروز بلاتی تھی. انگلش فلم کا ہیرو ٹام کروز، بے حد خوبصورت سرخ و سفید رنگت کا مالک، گرے بلو کے اشتراک جیسی آنکھیں، گولڈن بال. زکی اور ٹام کروز کو اگر ایک ساتھ بٹھا دیتے تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ کون زکی ہے کون ٹام کروز. جبھی تو ازابیلا نے اس کا نام ٹام کروز رکھا تھا. سونگ ختم ہو چکا تھا، سب کا فسوس سحر ٹوٹ چکا تھا. ہر کوئی ازابیلا کی تعریف کر رہا تھا. کتنے بگڑے رہے اس لڑکوں نے اس کی طرف فلائنگ کس اچھالی، جسے وہ اپنا حق سمجھتے ان کا جواب بھی ایسے ہی دیتی. زکی کی طرف مسکراتی بڑی، اس کا کھلا عریاں حسن ہر ایک کی آنکھ کو خیرہ کر رہا تھا. وہ حسین نہیں بلکہ حسین ترین تھی. سب میری تعریف اپنے اپنے انداز میں کریں. ٹام کروز ایک تم ہی ہو جو میری تعریف کرنے میں اتنی کنجوسی کرتے ہو. وہ اٹھلاتی ہوئی اکیلی ٹیبل پر آئی جہاں زکی بیٹھا ہاتھ میں ڈرنک لیے ہوئے تھا. اتنے لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں، میری تعریف سننا ضروری ہے کیا؟ زکی نے ڈرنک کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا. بالکل ضروری ہے اور بہت ضروری ہے، ازابیلا نے مصنوعی تیکھے پن سے کہتے ہوئے ٹیبل پر ہلکا سا مکہ مارا کہ گلاس میں سے ڈرنک چھلکتی ہوئی ٹیبل پر گری. زکی نے عجیب سی نظروں سے اپنا ڈرنک دیکھا. اوپس سوری، ازابیلا نے اپنی کھڑی ناک چڑھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا. زیادہ نہیں گری، تم پی سکتے ہو. ازابیلا نے وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا. مگر میں گری ہوئی شے پھر منہ نہیں لگاتا. زکی کے ہونٹوں کی تراش میں طنزیہ مسکراہٹ تھی. ہائے ٹام کروز، تمہاری یہ ادائیں تو میرا سب کچھ لے گئیں. ازابیلا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھک کر کہا. جانتے ہو اتنے لڑکے میرے آگے پیچھے اپنا دل، اپنا سب کچھ، اپنی دولت لیے پھرتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لڑکے تو میرے ساتھ صرف ایک رات گزارنے کو مجھ پر کروڑوں لوٹانے کو تیار ہیں. اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار ہے. میرے لیے میرا دہکتا حسن، ہوشربا، قیامت خیز خوبصورتی بڑے بڑے سرماؤں کو میرے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے. مگر ایک میرا دل ہے جو صرف تم پر ہے، تمہاری چاہ کر بیٹھا ہے، تمہاری قربت فرقت کا طلب چاہتا ہے. جسم کا رواں رواں تمہیں پانا چاہتا ہے ٹام کروز. رومانوی لہجے میں کہتی ہوئی وہ زکی کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے اندر بسا رہی تھی. تو ڈیئر ازابیلا، میں بھی تو ایسے تم پر فدا نہیں ہوا. کچھ دیکھا تم پر تبھی اپنا دل ہارا ہے. اور تمہارے لیے یہ تعریف کیا کم ہے کہ قدرت نے تمہیں بہت فرصت میں بنایا. گرے آنکھوں کی روشنی میں ازابیلا کو اپنا آپ چمکتا ہوا محسوس ہوا. چلو شکر تم نے تعریف تو کی کسی بہانے سے میری. وہ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو چٹکتی ہوئی زکی کو دیکھنے لگی. کسی دوران ازابیلا کا فون بجنے لگا تھا. ازابیلا نے فون دیکھا جہاں انیک وحدی کا کالنگ جگمگا رہا تھا. ازابیلا نے ترچھی نظروں سے زکی کو دیکھا جو کلب میں موجود اور لوگوں کو دیکھ رہا تھا، یعنی کہ اس کا دھیان اس طرف نہیں تھا. وہ ایکسکیوز می کہتی ہوئی کھڑی ہوئی اور جاتی ہوئی ازابیلا کو زکی نے بغور دیکھا اور پھر وہاں سے ویٹر سے ایک سافٹ ڈرنک منگوائی. ہیلو، ازابیلا نے فون ریسیو کیا. کہاں ہو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس وقت کہاں ہونا چاہیے؟ الٹا سوال داغا گیا. آئی نو، اینی ویز 1 گھنٹے میں مجھے ہوٹل میں ملو، روم نمبر 203 میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں. اوکے آتی ہوں. ازابیلا نے لائن کٹ کر دی اور پھر زکی کی طرف بڑھ گئی. کس کا فون تھا؟ سب خیریت ہے نا؟ زکی کے لہجے میں فکر مندی کے رنگ تھے. ہاں خیریت نہیں، میرے ایک ریلیٹیو ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے. مجھے یاد کرے، میں چلوں گی، پھر ملاقات ہوتی ہے. ازابیلا نے مسکراتے ہوئے زکی کو دیکھا، پھر وہاں رکی نہیں. باہر ڈرائیور کھڑا تھا گاڑی لے کر. وہ وہاں گاڑی میں آ بیٹھی. ہوٹل چلو. جی میڈم. ڈرائیور ادب سے کہتا ہوا زن سے گاڑی بھگا لے گیا. کچھ ہی دیر میں اپنے مطلوبہ ہوٹل کے روم نمبر 203 میں موجود تھی جہاں پہلے ہی انیک وادی کوئی فائل ہاتھ میں لیے اس کا ویٹ کر رہا تھا. ازابیلا نے دروازہ لاک کیا، اس کے پاس آ بیٹھی بڑی بے تکلفی سے. ہاں انیک، اب بولو کیا کام ہے؟ بڑی ارجنٹلی بلوایا؟ یہ لو. انیک وادی نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کو تھمائی. یہ کیا؟ ازابیلا نے فائل کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھے. یہ فائل رحیل اصفہانی کے پاس کل رات تمہیں لے کر جانی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آگے تمہیں کچھ سمجھانا پڑے گا. تم تو ویسے بھی اس کھیل کی پرانی کھلاڑی ہو. انیک وادی نے اپنے اس کے لیے ڈرنک کا گلاس بنایا. اوکے ہو جائے گا کام. اس کے علاوہ ازابیلا نے فائل ٹیبل پر پھینکی اور انیک وادی سے ڈرنک کا گلاس لیا. اس کے بعد سلمان کچھ لڑکیوں کو لایا جنہیں تمہیں ہینڈل کرنا ہے. سرور ڈائچ کا فون آیا تھا، کچھ لڑکیاں دبئی سپلائی کرنی ہیں. لڑکیوں کی عمر کیا؟ اس نے وسکی کا ایک سپ لیا. سلمان نے اس پر دارالمان سے اٹھائی ہیں. بتا رہا تھا 15 سے 20 سال کے درمیان میں، مگر سب پانی کی طرح شفاف ہے. مکروہ خباثت سے مسکراتا ہوا اس نے 2 سانس میں اپنا ڈرنک خالی کر دیا. دیکھنا پڑے گا ان لڑکیوں کو. پہلے ذرا اس رحیل اصفہانی سے فائل پر سائن کروا دو اور اس سے پہلے میری خواہش پوری کر دو. انیک وادی نے اس کی نازک کمر کے گرد اپنا بازو ڈال کر بڑے جھٹکے سے خود سے قریب کیا.
تمہاری خواہش تو میں کبھی بھی کسی بھی وقت پوری کر سکتی ہوں ڈارلنگ۔ ایزابیلا نے اپنی ڈرنک کے ایک سانس میں اپنے حلق میں ڈیلتے ہوئے گلاس کو پیچھے کی جانب اچھال دیا اور اپنا اوریا بازو اس کے دونوں شانے پر رکھ دیا۔ انیک وادی خوش ہوتے ہوئے اپنے بازو میں اٹھائے بیٹھ کی جانب پڑا تھا۔ لانتی لوگ، بے غیرت لوگ۔ گنوا تم نے اپنا اسائنمنٹ جمع کرا دیا؟ آئزہ نے اپنا پین فائل میں رکھتے ہوئے گنوا جو اس وقت نیٹ سے اپنا اور ایک اور اسائنمنٹ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی سے پوچھا۔ وہ بہت مصروف انداز میں بولی۔ تم نے کرایا؟ ہاں بھی آج ہی جمع کروایا۔ تمہیں پتہ طلسم ناز مجھ سے میرے اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے بھی حل کر دو۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ اس نے کچھ سرچ کیا تھا، اب وہ اسے سیو کر رہی تھی۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا، خود تو محترمہ اپنی پڑھائی کے لیے سیریس نہیں، دوسرے پر فوکس کرتی ہے اور آج کل تو ویسے بھی خوب ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ ارے وہ کیوں بھائی؟ گنوا نے موبائل کا نیٹ آف کر کے بیگ میں ڈالا اور آئزہ کی طرف رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہمارے سینئر ڈپارٹمنٹ کے ابراز شسکری کی گرل فرینڈ بنی ہوئی ہے، آئزہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو تمہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے کہ ابراز شسکری کی گرل فرینڈ کا عہدہ تمہیں کیوں نہیں ملا؟ گنوا اسے چھیڑنے لگی۔ دفعہ دور، مجھے کیوں جیلسی فیل ہوگی؟ اس نے اپنی شکل دیکھی ہے خرگوش کے منہ والا؟ آئزہ تب کر رہ گئی، اس کے اس طرح تب کر کہنے پر گنوا کی ہنسی نکل گئی۔ اور اسی خرگوش کے منہ والے پر یونی کی ساری لڑکیاں فدا ہیں، ذرا اس پر بھی غور فرمائیے گا۔ ویسے گنوا ایک بات تو سوچنے کی ہے، اس ابراز شسکری کا دل نہیں اکتاتا؟ ہر روز ایک نئی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اکتاتا ہوگا، کیوں نہیں اکتاتا ہوگا، مگر جب وہ 3 دن سے زیادہ کسی لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنائے۔ گنوا نے نہایت سکون سے جواب دیا۔ مگر آج کل تو طلسم ناز ابراز شسکری کی باہوں میں باہر ڈالے پوری یونی میں اتراتی پھر رہی ہے۔ اترانے تو ہمیں کہ جب طلسم ناز کے حسن کا نشہ اترے گا تو وہ بھی منہ کے بل زمین پر گرے گی۔ تمہاری کیا رائے ہے اس ابراز شسکری کے بارے میں؟ آئزہ نے ایک نیا سوال داغا۔ رائے ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں ہم پسند ناپسند کرتے ہیں، اس کے ایک جملے میں گنوا نے بات ختم کر دی۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی یہ پین توڑنے کی؟ مجھے ابراش نے دیا تھا۔ 2 لڑکیاں آپس میں بری طرح لڑ رہی تھی، گنوا اور آئزہ بھی اور اسٹوڈنٹس کی طرح وہاں مجمع میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس لیے توڑا کہ تمہیں ابراش نے دیا، اور ہمت کی تم کیا بات کرتی ہو؟ تم نے ابراش کے بارے میں کچھ سوچا بھی کیسے؟ وہ صرف میرا، اس پر کسی کا حق نہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے یو۔ اسی لڑکی نے دوسری لڑکی کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ایک موٹی سی گالی دی۔ یہ دیکھو یہاں ابراز شسکری کے لیے دونوں لڑکی گتھم گتھا ہو رہی ہیں اور وہ جانے کہاں طلسم ناز کے سیر سپاٹے کر ہے۔ گنوا کو ابراز شسکری سے زیادہ ان دونوں لڑکیوں پر غصہ ہے جو ایک کلی کلی منڈلانے والے بھنورے کے پیچھے اپنی عزت و آبرو، اپنی نسوانیت کی دھجیاں اڑا رہی تھیں۔ لعنتی عورتاں! باقی یار یہ تو سراسر بےزتی ہے۔ آئزہ کو بھی غصہ ہے۔ اب ہم یہاں کھڑے ہو کر کیوں مزہ لیں؟ چل کر کینٹین سے کچھ کھاتے ہیں۔ گنوا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی کیفیٹیریا میں لے آئی۔ ہائے میں نے بھی بڑی بھوک لگی ہوئی۔ یار دیکھنے تو دیتی کس کی جیت ہوئی؟ آئزہ بدمزہ ہوئی۔ ایسی لڑکیوں کی جیت نہیں تعمر ہار رہے گی جو اپنے والدین کی عزت کے ساتھ اپنے فخر و غرور کو بٹا لگاتی ہیں۔ گنوا نے کینٹین میں کام کرتے ویٹر کو بلایا اور کچھ کھانے پینے کا آرڈر دیا۔ یہ تو ہے، آئزہ نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے رکھا۔ اب بتاؤ ایسے لوگوں کے لیے کوئی رائے رکھنی چاہیے۔ ویٹر آ گیا تھا، ٹرے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھتی جس میں زنگر برگر کے ساتھ کولڈ ڈرنک بھی منگوائی تھی۔ اللہ ایک تو میں نے بھوک لگی تو نا کھان پین دی گلاں کر کے اور بھوک لگوا رہی ہیں اگلے بندے نے۔ اب فضول سوچوں کو سوچنا بند کر اور یہ کھا۔ آئزہ نے چونک کر گنوا کو دیکھا اور اپنی سوچ کی جھٹکتی ہوئی ٹرے میں سے برگر اٹھا لیے۔ دونوں اپنی پڑھائی کی باتوں میں لگ گئے۔ ہائے کتنی اچھی یونیورسٹی ہے آپ لوگوں کی، تو بس زنگر ملتا ساڈے وچ کوئی نہیں ملتا زنگر، بلکہ جے کوئی سینڈوچ وغیرہ کدی ٹرائی کر لیے تو اے سوچ دے نال ہوندا ہے کہ بس آج تو بعد کدی سینڈوچ کھا لیا تو گل ہوئی۔ ہاں ہماری یونیورسٹی میں فریش جوس اچھے ملتے ہیں، شیک اچھا ملتا ہے۔ تو یہ لڑکیاں ہیں وہ جنہیں تم لے کر آئے ہو؟ ایزابیلا ہونٹوں پر سگریٹ دبائے کش لیتی ہوئی بولی۔ جی میڈم، اب کے تو میں نے چن چن کر اٹھائی ہیں۔ سلمان نے مکروہ نظروں سے ان سہمی ہوئی لڑکیوں کو دیکھا جو کبھی سیلات صفت آدمی سلمان کو دیکھتی تو کبھی ایزابیلا کو، جس نے ٹائٹس پر ریڈ کلر کی چست ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے اوریاں بازو پر ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ آنٹی ہمیں جانے دیں، میری ماما مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ ایک 15-16 سالہ لڑکی بھی لا کر ہمت کر کے ایزابیلا کے پاس آئی۔ ایزابیلا نے بغور اس لڑکی کو دیکھا، میدے جیسی سفید رنگت رعنائی و حسن جس پر ابھی بھی آیا جوانی کا جوبن کی شروعات، جس سے بہت فائدہ ہوگا، اس کا شاطرانہ دماغ اپنے بزنس کا ہی سوچ رہا تھا۔ ایزابیلا نے باقی کا بچہ سگریٹ ایشٹرے میں مسل دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنی ہتھیلی کی پشت اس لڑکی پر پھیری۔ جی نویرا۔ ایزابیلا کی نرمی سے بات کرنے کے انداز نے نویرا کی ہمت بڑھائی اور اسی کی ہمت کی وجہ سے باقی پیچھے ڈری سہمی کھڑی لڑکیاں بھی ایزابیلا کے پاس آئیں۔ آنٹی مجھے بھی اپنے گھر جانا۔ آنٹی میرے ابو مجھے اسکول سے لینے آئے ہوں گے۔ ہر لڑکی اپنی اپنی پریشانی اس کو بتا رہی تھی، وہ سب سمجھ رہی تھی ایزابیلا لڑکیوں کو یہاں سے لے جانے آئی ہے۔ ایزابیلا نے سب لڑکیوں کو باری باری دیکھا، ہر لڑکی دوسری لڑکی سے نایاب گوہر تھی، چمکتا دمکتا ہیرا جسے جوہری کو معمولی سے تراش کرنی تھی تو اس کا حسن مزید 2 اچھا ہو جائے۔ سب سے پہلے میں تم سب سے ایک بات کہوں گی۔ وہ کیا آنٹی؟ ایزابیلا نے اس نو عمر چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ یہ میری جان کہ تم سب مجھے آنٹی باجی وغیرہ کچھ نہیں کہو گی، صرف ایزابیلا پکارو گی۔ ایزابیلا نے باری باری سب کو دیکھا۔ کیا پکارو گی؟ ایزابیلا، سب نے کورس میں کہا۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب ایسا ہے کہ سلمان تم لوگوں کے لیے کھانا لا رہا ہے، تم سب وہ پیٹ بھر کے کھاؤ پھر بات کرتے ہیں۔ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے بس، ایک ضدی سی لڑکی چیخی۔ سلمان نے ایک چھاپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور لڑکی دور جا گئی تو باقی لڑکیاں بھی سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ سلمان پاگل تو نہیں ہوگے تم، چہرے پر کیوں مارا؟ ایزابیلا سلمان کو غصے سے گھورتے ہوئے اس لڑکی کے پاس اور اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ دیکھو یہاں نہیں چلتا، صرف ہاں ہی ہاں ہوتا ہے۔
ورنہ اس کی سزا بہت خراب ہوتی ہے. ایزابیلا نے اس لڑکی کے بال سنوارے. مگر مجھے اپنے گھر جانا ہے. اوکے گھر بھی چلی جانا مگر جو کہا ہے پہلے وہ کرو. اوکے. وہ کچھ نہیں بولی. ایزابیلا نے سلمان کے شاطرانہ نظروں سے دیکھا اور اشارہ دیا کہ سب کے لیے بہترین کھانا منگواؤ. تھوڑی دیر میں وہ سب لڑکیوں کے لیے فاسٹ فوڈ، برگر، بروسٹ، ٹکا، فرینچ فرائز لے آیا تھا. سلمان اور ایزابیلا باہر آ گئے تھے. کیا کہتی ہو میڈم، کیسی لگی لڑکیاں؟ سلمان اپنے مخصوص انداز میں پوچھ رہا تھا. وہ اس قدر موٹا، بھدا اور اوپر سے سیاہ رنگت، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، کالی مونچھیں جنہیں وہ ہر وقت تاؤ دیتا رہتا تھا. بڑے بڑے دانتوں والے سلمان سے سب لڑکیاں ڈر سہم سی گئی تھیں. بس دی زندگی ہے نا، لعنت پھٹکار منہ تے برس رہی ہوتے، لام دی بغیرت دے. ایک دم ہیرا گہرے نایاب. اس سب کی منہ مانگی بولی لگے کہ سلمان اس بار تو نے خوش کر دیا. مجھے یقین ہے سڑبڑائچ بھی خوش ہو جائیں گے. تو ایزابیلا میڈم باس کب آ رہے ہیں؟ اس سڑبڑائی سے ملنے کا بڑا شوقین اشتیاق بھی تھا. وہ آج کل لندن گئے ہوئے مگر ان سب لڑکیوں کو اسکائپ پر دکھا دوں گی. اس نے اپنا موبائل نکالا اور انیک وحدی کو کال کرنے لگی. انیک سر کیا کہتے ہیں، اس بار بھی سنیتا بائی کو یہ لڑکیاں بیچنی ہیں؟ نہیں یہ سب لڑکیاں انڈونیشیا جائیں گی عابد جوفا کے پاس. اسے بڑا ارمان ہے پاکستانی نومر حسن دیکھنے کا. اب دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا. پھر اب ہم اسے ڈبل قیمت وصول کریں گے. ہیلو، انیک وحدی کا نمبر مل گیا. وہ آن لائن تھا. ہاں انیک لڑکیاں میں نے دیکھ لی ہیں، سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے. کوئی نقص کوئی دھبا نہیں ہے. سڑبڑائچ خوش ہو جائیں گے. گڈ، میں بھی سڑبڑائچ کو انفارم کر دیتا ہوں. اوکے بائے. ایزابیلا نے لائن کاٹ دی. میڈم آپ کے ٹام کروز کا کیا حال ہے؟ کچھ مال وال گھسیٹا؟ کہاں سلمان، یہ ٹام کروز بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، ہاتھ ہی نہیں آ رہا. اپنا ٹائم برباد کری ہوں مگر مچھلی کی طرح پھسلتا ہی جا رہا ہے. تو دفع کریں جب آپ کے ہاتھ نہیں آ رہا. سلمان اکثر ایزابیلا سے کچھ پرسنل ہو جاتا تھا. دفع ہی تو نہیں کرنا سلمان، ایسے کیسے ہی میرے ہاتھ نہیں آیا کا بہت بڑی آسامی. اپنا اتنا ٹائم ضائع کیا تو کچھ تو اسے وصول کرنا ہی نہ ہے. اس کی آنکھوں میں ذکی کا چہرہ نمودار ہوا تھا. اچھا تم اس کو چھوڑو، تم یوں کرو کہ ذرا گاؤں دیہاتوں کا بھی سروے کرو، وہاں بھی کم حسن نہیں ہے بکھرا. بس تلاشنے کی دیر ہے. اس پر ہم سنیتا بائی کو بھی خوش کریں گے. اوکے میں لڑکیوں کو انڈونیشیا جانے والی بوٹ تک چھوڑا ہوں، پھر وہاں بھی نکلتا ہوں. ایزابیلا نے 2-3 باتیں اور سمجھائی پھر اندر لڑکیوں کے پاس آ گئی. لانتی چبل لوگ، بے ضمیر ہے نا، تو انجام بھی چنگا نہیں ہونا. رحیل اینڈ کو لیٹر کے ساتھ ہماری آفر بھیج دینا. اگر وہ ہماری ڈیمانڈز پوری کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو پھر فائل پر سائن کروا کے ایڈوانس چیک دے دینا. اوکے. سبکتگین حیدر ترمذی نے بزنس فائل اپنے مینیجر کو تھماتے ہوئے پین کو فولڈر میں اٹکا دیا. جی بہتر سر. وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا. اگر تمہارا کام ختم ہو گیا تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ابراز شسکری کو آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اور سبکتگین حیدر ترمذی کو جیسے آدھے گھنٹے میں آفس کے سارے کام یاد آ گئے. ہاں تو ابراش پہلے 1 منٹ. سبکتگین حیدر ترمذی آگے کچھ بولتے ہیں. انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا. ہاں رافیل، 2 کپ کافی کے ساتھ کچھ سنیکس بھیجو. وہ ریسیور رکھ کر اب اس کا سارا دھیان ابراز شسکری کی طرف تھا، جس کی شکل سے لگ رہا تھا وہ کس قدر بور ہو رہا ہے یہاں بیٹھ کے. یار اتنی دیر ہوگی، تم جانتے ہو مجھے ایک اہم کام کے لیے جانا تھا. ابراز شسکری نے بیزاری سے کہا. چپ کر کے بیٹھے رہو. جانتا ہوں میں تمہارے سارے اہم کاموں کو. تمہیں کچھ علم ہے کیسر انکل کتنا پریشان ہے تمہارے لیے؟ بلکہ رشنا آنٹی نے تو خود مجھے فون کر کے ریکویسٹ کی ہے میں تمہیں سمجھاؤں. تو یوں کہو نا موم اینڈ ڈیڈی نے تم سے میری شکایت کی ہے. تو کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے. پتہ نہیں یعنی میں تم مزید پڑھائی کا کیا شوق چڑھا ہے تمہیں. اتنا بڑا بزنس ہے وہ سنبھالو. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ بزنس اور آفس سے تم کیوں بھاگ رہے ہو. جب جانتے تو کیوں سمجھا رہے ہو؟ سبکتگین حیدر ترمذی کے اشارے پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا. تمہارے بھلے کے لیے کیسر انکل اور رشنا آنٹی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے. تم یا مام ڈیڈی کچھ بھی کر لو، میں نہ بزنس سنبھالوں گا نہ ہی آفس جاؤں گا. یہ بڑا بوریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی چام، نہ کوئی انجوائمنٹ. اب خود کو ہی دیکھ لو. ہماری عمروں میں کوئی فرق نہیں ہے مگر اس باس کی چیئر پر بیٹھ کے اتنے بڈ بار اور نہایت ہی روکھے پھیکے انسان لگتے ہو. جیسے پتہ نہیں کتنے سال پرانی بڈھی روح تمہارے اندر سمائی ہوئی ہے. اس نے سبکتگین حیدر ترمذی کی زندگی کا پورا جغرافیہ آگے رکھ دیا. اس دوران اندر گرما گرم کافی کے ساتھ سنیکس بھی آ گئے تھے. ابراز شسکری اپنی کافی کا کپ اٹھا چکا تھا. ہاں ٹھیک کہا تم نے. بزنس اور آفس میں تمہیں چام اور انجوائمنٹ کہاں سے ملے گی؟ وہ تو تمہیں روز ایک نئی گرل فرینڈ میں ملتا ہے. اور لڑکیوں کو چھوڑو، اب تو تم نے خواجہ سراؤں کو بھی نہیں چھوڑا. ابراز شسکری کو کھانسی کا ایک شدید پھندا لگا کہ کافی بھی چھلک کر پیٹ میں گری تھی. بہت چنگا ہویا. یار سوچ سمجھ کے تو بولو. یہ میں نے نہیں، زنیرہ آپا نے دیکھا. سبکتگین حیدر ترمذی نے ایک اور بسکٹ اٹھایا. زنیرہ آپا نے؟ مگر کب؟ کل رات کو وہ اور سنی اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی سے آ رہے تھے. کل رات کو میں کس کے ساتھ تھا؟ خواجہ سرا کے ساتھ. سبکتگین حیدر ترمذی نے بے دھڑک مصرعہ جوڑا تھا. لا حول ولا قوت. بکواس مت کرو زیادہ. یاد آ گیا، کل تو میں طلسم ناز کے ساتھ تھا. اسے کل کی رات یاد آئی جو کہ کچھ دنوں سے آپ کی منظور نظر بنی ہوئی. کچھ تو شرم کر لو. جانتے ہو یونیورسٹی پرنسپل نے کمپلین کیا تمہاری کیسر انکل سے. اب وہاں سے کیا کمپلین آ گئی؟ اس نے اپنی کمان کی تیر جیسی ابروج کھائی. ہر جگہ تو تم نے اپنے عشق کے جھنڈے گاڑے میں نا، وہ ہوا میں جی کھول کے لہرا رہے ہیں. یونی میں تمہارے پیچھے 2 لڑکیاں آپس میں خوب لڑی ہیں، بہت زبردست، نہ کہ منہ ماری ہوئی ہے بلکہ ایک دوسرے کو تھپڑ بھی مارا. وہ تو شاید کوئی ایک اپنی زندگی سے گزر جاتی بر وقت پرنسپل صاحب آ گئے. جانتا ہوں میں سب. اور آج صبح سب سے پہلے میں نے پوری یونی میں ان 2 لڑکیوں کو اتنی سنائی 14 طبق روشن کر دی. اپنی شکلیں دیکھی ان لوگوں نے. ابراز شسکری کوئی معمولی چیز نہیں جسے کوئی اتنی آسانی سے پالے گا. غرور کی آخری سیڑھی پر کھڑا گردن اکڑائے وہ اس طرح بولا کہ سبکتگین حیدر ترمذی کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی.
بہت بری بات ہے، اتنا غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سبکتگین حیدر ترمذی کو ناگوار گزرا تو اس نے بول دیا، غرور کی کیا بات ہے یار، پیسہ، بے شمار دولت، عزت، شہرت، سب سے بڑھ کر میرا حسن، میری خوبصورتی، وہ وجاہت ہی ایسی ہے کہ ہر لڑکی میری خواہش رکھتی ہے، میری تمنا رکھتی ہے، مجھے پانے کے خواب دیکھتی ہے۔ اب راج شسکری اس وقت اپنے غرور کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ بس اتنا نے پھر جب منہ پر نہیں ڈگ دے نا تو پھر انہوں نے پتہ لگتا۔ اب راج تم میرے بہت اچھے بھائی ہو، بھائی جیسے دوست ہو، ہمارے فیملی ٹرمز بہت اچھے ہیں، مگر میں تمہیں اسی ناطے ایک صلاح مشورہ دینا چاہوں گا کہ اپنے بڑے بول اور غرور میں اتنے آگے مت نکل جانا کہ پیچھے دیکھو تو تکلیف ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تکلیفیں پریشانیاں تو یار ہم امیروں کے لیے نہیں، ان غریبوں کے لیے، جو 3 وقت کی روٹی بھی کھا لیں تو بڑی بات ہے۔ سبکتگین حیدر ترمذی خاموش ہو گیا، وہ مزید آگے کچھ بول کر اسے یا خود کا اور گناہ گار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور باقی کی کافی اتنی کڑوی لگی کہ چھوڑ کے واپس ٹرے میں رکھ دی۔ اچھا ان سب باتوں کو چھوڑو، تم نے خواجہ سرا کی بات تو گول کر دی، یہ تو بتاؤ ذرا ان کا شوق کب سے ہو گیا؟ سبکتگین حیدر ترمذی نے باتوں کا رخ موڑنا ہی بہتر جانا۔ ارے یار پتہ نہیں کہاں سے پیچھے لگ گیا یہ سہربانو کا بچہ۔ سہربانو کا بچہ؟ یہ کسی سہربانو کا بچہ؟ ارے نہیں، اس کا خود کا نام سہربانو ہے، ہفتے میں ہر رات 4-5 بار ملتا ہے، بس باؤ جی کی گردان کے ساتھ اپنی الٹی سیدھی ہانکتا رہتا ہے۔ وہ کافی تنگ و بیزار لگ رہا تھا اس سہربانو سے۔ ستی اتنے واہیات کپڑے اور اس قدر ڈارک میک اپ میں رہتا ہے کہ کراہیت آتی ہے۔ تو کچھ پیسے دے دلا کے فارغ کرو نا، کیوں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ دیتا ہوں، کم از کم ہفتے میں 10,000 اس پر خرچ ہو جاتے ہیں، مگر اتنا ٹھیٹ ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتا۔ پولیس میں کمپلین کر دو یہ سوچتا تو، مگر پھر سوچتا ہوں پولیس کیا کرے گی، بیچارے اتنے معصوم ہے، خدا نہ خواستہ بد دعا دے دی تو اس لیے تھوڑا بہت ان سے لڑ جھگڑ کے چلا جاتا ہوں۔ چلو ایک کام تو اچھا کیا۔ سبکتگین حیدر ترمذی ہولے سے مسکرا دیا۔ ذرا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہاری سزا ہے کہ مجھے اچھی سی کافی پلاؤ، یہ تو بالکل ٹھنڈی اور بد ذائقہ ہوگی، بلکہ یوں کرو۔ اب راج شسکری نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی، جہاں دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اب تو لنچ ٹائم ہے، تم کسی ہوٹل میں لنچ کھلاؤ گے؟ اوکے نو پرابلم۔ چلو پھر دونوں اپنی اپنی چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویسے برش ایک بات اور کہوں؟ چلتے چلتے سبکتگین حیدر ترمذی نے کہا۔ ہاں کہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ تمہیں اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ کون؟ اب راج شسکری نے ناسمجھی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہی سہربانو۔ جسٹ شٹ اپ یار۔ سبکتگین نے ویسے نا وہ ٹکا کے کر دی تھی اس کی چھیڑ سمجھتے ہوئے کچھ خفیف اور کچھ تب کر اس نے کہا، سبکتگین حیدر لغاری کا لغاری پچھلے ناول دار چڑھے ہے، سبکتگین حیدر ترمذی ہے یہ کا جاندار کہہ کر گاڑی کی فضاؤں میں گونجا۔ دعا اپنے اور شہیر حسن کے لیے کچھ کچن سے ٹھنڈا ٹھار لیموں کا شکنجی بنا کے لے گئی۔ شہیر حسن ابھی بھی آفس سے آیا تھا، آج گرمی بھی 40 سینٹی گریڈ پر تھی، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا بحران۔ دیکھا تم نے، پہلے تو آفس سے آتا تو اپنی ماں کے پاس ضرور بیٹھتا تھا، مگر جب سے شادی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کل کی آئی ہوئی لڑکے اپنے شوہروں کو ایسے کیا گھول کے پلاتی ہیں کہ ماں بہنوں کی شکلیں تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بلکہ عصر کی نماز پڑھ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھی تھی۔ شہیر حسن گھر میں داخل ہوا اور بنا اجیارہ حسن اور بلقیسہ راہ کی طرف دیکھے سیدھا اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھا۔ اجیارہ حسن نے بھی دیکھا، دکھ تو بہت ہوا، مگر چپ رہی کہ کیا کہہ سکتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا اتنا اچھا پیار کرنے والا، جان چھڑکنے والا بھائی، ماں کا فرمانبردار بیٹا اس طرح بدل جائے گا۔ بس اپنی ماں کا دکھ، اس کا غم سینے میں چھپائے خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ آپ ہر ماما کو کتنے پیسے دیتے ہیں شہیر؟ دعا نے لیموں کا گلاس شہیر حسن کو تھماتے ہوئے کہا، چہرے پر معمولی سا غصہ بھی تھا۔ 10,000 10,000 دیتے ہو؟ جانتے ہیں آج کیا بنا ہے؟ وہی سبزی، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر اماں اتنے پیسوں کا کرتی کیا ہے، ہفتے میں صرف ایک بار گوشت بنا کے سمجھتی ہیں، پورے 10,000 کا حق ادا کر دیا۔ سچی میں نے تو کبھی اپنے گھر سبزی دال نہیں کھائی۔ وہ لیموں کا شکنجی پیتی جا رہی تھی اور شہیر حسن کو تیرچی نظر سے دیکھ کر اسے سناتی بھی جا رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے اماں اجیارہ کے لیے پیسے جمع کری اس کی شادی کے لیے۔ شہیر حسن نے آخری گھونٹ پی کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ تو جب شادی ہوگی تب ہوگی، ابھی کیوں ہمارے حق میں آ رہی ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک اور اجیارہ کا رشتہ آیا تھا، پھر کیا منع کر دیا اماں نے؟ وہ جل بھن رہی تھی۔ کوئی وجہ؟ شہیر حسن کو منع کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ بھائی آپ کی بہن صاحبہ بہت خوبصورت ہے، آپ کی اماں کا انتظار کریں کہ آسمان سے سفید گھوڑے پر بیٹھ کے کوئی راجکمار آئے گا، یہ بھلا کوئی وجہ؟ اب اگر خوبصورت لڑکا دیکھیں گی یا اس کی ڈیمانڈ رکھیں گی تو پھر تو ہو گئی اجیارہ کی شادی۔ ویسے بھی اماں اپنی غلطی تو مانتی نہیں، میرے لیے رائے رکھی ہوئی ہے کہ میں اجیارہ کی شادی نہیں چاہتا۔ حد ہے غلط فہمی کی بھی۔ شہیر حسن کو غصہ آ گیا، دعا نے بغور شہیر حسن کو دیکھا، اس نے شہیر حسن کو اس قدر اپنی مٹھی میں کر لیا تھا اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن بھی بولے تو شہیر حسن اس کی بات پر لبیک بولے گا۔ اپنی باتوں اور اداؤں میں اتنا الجھایا تھا کہ اجیارہ اور بلقیسہ کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ لاکھ لعنت در شہیر حسن تے، اس لعنتی عورت تے بعد چو لعنت سب تو بڑی لعنت در شہیر حسن تے، بغیرت لعنتی آدمی۔ میں کچھ دیر آرام کر لوں پھر رات کے کھانے پر بات کرتا ہوں۔ آخر وجہ بتائیں، چاہتی کیا ہیں؟ وہ کھڑا ہوا اور بیڈ میں آرام سے جا کر لیٹ گیا۔ لائیں میں آپ کا سر دبا دوں؟ وہ اٹھلاتی ہوئی اٹھی اور بڑی ادا سے جا کر شہیر حسن کے سرہانے جا کر بیٹھ گئی۔ ہاں یار پلیز دبا دو، سچ میں بہت سکون ملتا ہے، ورنہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے اماں کی فضول باتوں اور حرکتوں کو سوچ سوچ کر ہی میرا سر پھٹ جائے گا۔ مت سوچا کریں نا، آپ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لیا کریں، جانتے ہیں نا مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس طرح ٹینشن میں دے کر۔ وہ ہولے ہولے شہیر حسن کا سر دباتی جا رہی تھی اور آگے کی پلاننگ کا لائحہ عمل سوچتی جا رہی تھی۔ لعنتی بغیرت آدمی،
اس طرح کے بیٹوں سے نا اللہ بے اولاد ہی رکھے، نہ ہی دوے بیٹے۔ یہاں ساس نند بھی بیٹھی تھی، انہیں بھی گرمی لگتی ہے، مہارانی سے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 2 گلاس یہاں بھی بنا کے دے جاتی، مگر نہیں، محنت جو کرنا پڑے گی ہمارے لیے۔ بلکہ سر اپنی تسبیح مکمل کر کے لیٹ چکی تھی۔ لعنت بھیج دادی تے، بلکہ دھکے مار کے گھروں کاٹ دے۔ اماں اگر تمہیں لیمو کا شکنجی پینا تو مجھے بول دے، میں بنا دیتی ہوں۔ اچیارہ کو شدت سے احساس ہوا کہ اسے اماں اور خود کے لیے بنانا چاہیے۔ وہ جانتی تھی اگر اپنے لیے بنائے گی تو وہ بھی نہیں منہ سے لگائیں گی۔ بیٹا ہم کوئی کھانے پینے پر مرتے نہیں ہیں، بلکہ کھانے پینے پر اکثر وہ لوگ جان دیتے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں ہے۔ اس دعا کو تو میں قریب گھر سے یوں لائی کہ میں نے سنا تھا کہ اکثر ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو بیچارے پیاز سے روٹی کھاتے تھے، مگر اس غریب کی بچی نے تو یہاں آ کر اپنا نیچ پنا دکھا دیا۔ بلکہ سرا کو کبھی کبھی احساس ہوتا کہ دعا سے اپنے اکلوتے فرمانبردار بیٹے کی شادی کرا کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کدی ترو تو ہر ٹائم احساس ہونا چاہیے تھا۔ اماں چھوڑو نا، کیوں دل پر لیتی ہو؟ ویسے جو اس طرح کی چھوٹے گھرانے کی آتی ہیں نا، وہ کسی چنگی جگہ سے جا کے اپنی اوقات بھول جاتی ہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اللہ دعا بھابھی کو بھی توفیق دے ہی دے گا انشاءاللہ۔ اچیارہ حسن نے بلکہ سرا کا ہاتھ تھام لیا، آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ بہت دکھ بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اماں کل سے کیوں دکھی اور پریشان ہے۔ کل اس کا رشتہ کرانے والی خالہ اس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ لڑکے کا چھوٹا سا یوٹیلیٹی اسٹور تھا، کرائے کا گھر تھا، مگر بس وہ پولیو کا شکار تھا۔ بلکہ سرا نے صاف انکار کر دیا کہ ابھی ایسا وقت بھی نہیں ہے، وہ اچیارہ کی شادی پولیو زدہ آدمی سے کرتے ہیں۔ اپنا ایک چھوٹا سا اسٹور ہی تو ہے، اس میں بھی 5 بھائیوں کا حصہ، بس اسی بات کو دل سے لگائے ہوئی تھی کل سے۔ حالانکہ اچیارہ حسن کتنی بار سمجھا چکی تھی مگر وہ چپ تھی، کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ تے اور لانتی بغیرت جڑے نو پتر ہے نا چول زمانے دے کمینے لوگ، وہ کہہ رہے کہ اتنا چنگا رشتہ اماں چھڑ کے بیٹھی، لکھ لعنت تہاڈی زندگی تے لعنت۔ غنوہ کیا کری ہو بیٹا؟ سبرینا اس کے بیڈ روم میں اپنے اور اس کے لیے 2 کپ گرم چائے کے ساتھ کچھ بیسن کے پکوڑے فرینچ فرائز بھی لائی تھی۔ غنوہ اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھی کوئی اسائنمنٹ نکال رہی تھی۔ کچھ نہیں مما، بس کچھ نوٹس دیکھ رہی تھی، انداز بہت مصروف تھا۔ چھوڑو اسے بعد میں دیکھ لینا، فی الحال یہ کھاؤ، کھانے پینے کا بالکل ہوش نہیں رہتا تمہیں پڑھائی کے چکر میں، سارا دھیان صرف پڑھنے پر لگا رکھا ہے، نہ کچھ ہوش ہے اپنی صحت کا خیال۔ سبرینا نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ ہی بند کر دیا۔ باہر موسم ابرد لگتا ہے، ڈیڈو سے جھگڑا وگڑا ہو گیا کیا؟ غنوہ نے ڈرنے کی پوری ایکٹنگ کی۔ کسی کے پاس میرے لیے کوئی وقت نہیں، تمہارے ڈیڈو الگ ہی اپنے بزنس میں مصروف رہتے ہیں، تمہیں دیکھو تو تم یونی سے آتی اپنے اس لیپ ٹاپ کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہو۔ انداز کافی ناراضگی لیے ہوئے تھا جس کا غنوہ کو احساس ہوا۔ آل رائٹ، پھر آج ہم روم میں بیٹھے کیوں اپنا وقت بور کریں، چلیں نیچے لان میں چل کے گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ غنوہ نے وہ ٹرے اٹھا لی اور سبرینا کا موڈ چینج کرنے کے لیے اپنا سارا کام رات کے لیے اٹھا رکھا۔ وہ دن نیچے لان میں آ گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ سورج کی جاتی کرنوں سے سارا سبزہ پودے پھول کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہیں لان کے بیچوں بیچ چھوٹی سی ٹیبل پہ چیئر کا وائٹ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ غنوہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ چلیے مما، آپ خوش ہو جائیے، آپ کی بیٹی نے آپ کی بات مان لی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک پکوڑا اٹھا اور چلی ساس کیچپ کے ساتھ لگا کر کھایا۔ میں تو ہمیشہ خوش رہوں اگر میری بیٹی ہمیشہ میری بات مانے تو۔ سبرینا نے چائے کا کپ بھاپ اڑاتا کپ اٹھایا اور منہ سے لگایا۔ آف کورس مما، آپ حکم کریں۔ غنوہ نے چائے کا ایک کپ سپ لیا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ایگزامس کی ڈیٹ مل گئی؟ وہ اس وقت غنوہ سے کسی خاص سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے اور کیسے بات شروع کریں۔ کہاں مما، میرا خیال ہے شاید 1 ماہ بڑھا دیں۔ کیوں؟ ایک اینول فنکشن ہوگا یونی میں، آپ اپنے ریلیٹیو کو اپنے پیرنٹس کو بھی لا سکتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ خوش ہوئی کہ چلو وہ کہیں تو جائے گی، لیکن مما آپ جانتی ہیں مجھے یہ سب شور شرابہ سخت ناپسند ہے۔ چہرے پر بوریت تھی مگر میری جان ابھی تو یہ سب تو انجوائے کرنے کا وقت ہے، کہیں بھی نہیں جاتی ہو تم، بس گھر سے یونی اور یونی سے گھر، یہی تمہاری دنیا اور یہی زندگی ہے، کبھی ان سے باہر بھی نکلو، باہر کی دنیا بھی بہت خوبصورت ہے۔ مگر مما مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اچھا یہ بتاؤ فنکشن کب ہے؟ شاید اسی ہفتے، تو ڈن، اس فنکشن میں ہم چل رہے ہیں، انہوں نے حتمی فیصلہ دیا۔ اور خبردار تم اپنی کچھ نہیں بولو گی۔ وہ کچھ بولنا ہی چاہ رہی تھی کہ سبرینا نے اسے چپ کروا دیا۔ اوکے ایز یو وش، وہ مان گئی۔ اس کے معصوم چہرے پر بہت سکون تھا۔ اچھا اب یہ بتائیے آپ میرے ایگزامس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی؟ اس نے اپنی مغرور آنکھیں اوپر اٹھائی۔ ہاں وہ، سبرینا نے چائے ختم کر لی، تمہید باندھنا چاہ رہی تھی۔ غنوہ تمہیں سونیا یاد ہے؟ سونیا؟ غنوہ نے اپنے دماغ پر زور دیا۔ سونیا آنٹی آپ کی فرینڈ؟ اسے یاد آ گیا تھا۔ ہاں میری بچپن کی فرینڈ سونیا۔ جی ماما یاد ہے سونیا آنٹی، مگر وہ تو لندن سیٹل ہو گئی ہے نا؟ ہاں مگر وہ بہت جلد پاکستان آ رہی ہے۔ یہ تو گڈ نیوز ہے۔ یہ گڈ نیوز ہے۔ اچھا اس کا ایک بیٹا بھی ہے رافع ثانی، وہ یاد ہے؟ نہیں وہ مجھے نہیں یاد نہیں ہے بیٹا غنوہ، بات دراصل یہ ہے کہ رافع ثانی کا پرپوزل تمہارے لیے ہے۔ سونیا نے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا اور مجھے اور تمہارے ڈیڈو کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اس پرپوزل سے انکار ہے۔ معصوم چہرے کی رنگت یکدم بدلی۔ مگر کیوں میری جان؟ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، رافع ثانی کو میں نے دیکھا، اسکائپ پر بات ہوئی ہے میری ان سے، نہایت ہی سلجھے ہوئے لگے مجھے وہ۔ آپ جانتی ہیں نا میں شادی سے کیوں انکار کرتی ہوں؟ نو ماما مجھے شادی نہیں کرنی۔ گلابی ہونٹوں کو دانتوں سے بری طرح کچلا۔ کوئی وجہ بھی تو؟ اس پر سبرینا ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، ہر حال میں غنوہ کو منا لیں گی۔ آپ نہیں جانتی اس وجہ کو؟ الٹا اس نے سبرینا سے سوال کیا۔ بھول جاؤ غنوہ، یہ سب جو یادیں ہمیں تکلیف دیں، دکھ دیں، ان کا بھول جانا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔
یہ بات بولنا بہت آسان ہے ماما، ہر رات جس اذیت، جس کرب سے، جس تکلیف سے میں گزرتی ہوں آپ جانتی ہیں، آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے کمزور حصہ جو نہ تو میں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک سکتی ہوں نہ ہی بھول سکتی ہوں۔ مغرور آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر عارض پر گرے تھے، معصوم چہرے پر درد کی ایک کہانی رقم تھی۔ گنوا زندگی یوں نہیں گزرتی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ 21-22 سال۔ غنوہ نے اپنی ماما کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، جو اذیت میں اٹھا رہی ہوں وہ 8 سال سے ہے ماما، میرا ڈر و خوف، میرا اعتماد، میرا بھرم، یہاں تک کہ میری شخصیت اس 8 سال کی بچی کے اندر گھٹ گھٹ کر مر چکی ہے، جسے میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی زندہ کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتی۔ آج تک آپ کے علاوہ کسی کو بھی، دوست کو، کسی کے ہمراہ نہیں بتایا، ہاں اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرا مذاق نہ اڑائے، مجھ سے ہمدردی نہ کرے، یہی میں نہیں چاہتی، صرف اپنے بارے میں سوچتی ہوں۔ میں تمہارے ڈیڈو، کبھی ان کے بارے میں بھی سوچا ہم تمہیں اس طرح دیکھ دیکھ کر کیسے جیتے ہیں؟ اگر ہنستے ہیں بولتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روتے نہیں ہیں یا ہمیں غم نہیں ہے۔ سب سے بڑا غم، سب سے بڑا روگ تم ہو ہمارے لیے، مگر تمہیں اس کی رتی بھر پرواہ نہیں۔ میں جانتی ہوں اس 8 سال کی بچی میں تمہاری شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی، مگر چندہ ابھی کبھی حقیقت کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہماری زندگی جہنم بن جائے گی۔ جانے میرے اور تمہارے ڈیڈو کی زندگی کتنی ہے، آج ہے کل نہیں، اس کے بعد خدا را مما اس طرح تو مت کہیے۔ گنوا تڑپتی ہوئی سبرینا کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھی تھی۔ سبرینا کی آنکھوں سے میں بھی اپنی لختے جگر کو دیکھ کر ایک سمندر ہلکورے لیتا تھا جو آج سارے بند توڑ بیٹھا تھا۔ یہ بھی ایک سچ ہے جو آتا ہے اسے جانا بھی پڑتا ہے، تو پھر مما دعا کیجیے کہ آپ لوگوں سے پہلے میں مر جاؤں۔ غنوہ، سبرینا نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کیوں اور دکھ دیتی ہو؟ ٹھیک ہے نہیں کرنی نا شادی، مت کرو، مگر آج کے بعد ایسی واہیات بات منہ سے مت نکالنا۔ دونوں ایک دوسرے سے لگی اپنا دکھ، اپنا غم ہلکا کر رہی تھی۔ سبرینا نے اس کے سر پر شفقت بھرا بوسہ لیا اور دل سے اس کے آگے کے لیے دعا نکلی۔ ہائے اللہ جی، وہ چولتے چلا گیا، زندگی خراب کر کے تے زندگی تے خراب ہوئی نا کڑی دی۔ ڈی ایس پی سید اذکار علوی اپنی جیپ سے مغرورانہ چال چلتا ہوا اندر اپنے آفس میں داخل ہوا۔ پیشے سے تو میجر تھا، مگر ایک کیس کے سلسلے میں اس کو یہاں کراچی بلوایا گیا تھا جسے وہ ہینڈل کر رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے اس نے یہاں کا چارج سنبھالا تھا۔ سارے چھوٹے بڑے آفیسرز اس کی شخصیت، اس کے روب و دبدبے کی وجہ سے ذرا سوچ سمجھ کر ہی بات کرتے تھے۔ سید اذکار علوی کے بیٹھتے ہی انسپکٹر ذاکر حیات ایک فائل لے کر اندر داخل ہوا۔ اچھا میجر لگا تم، مطلب یہ پولیس انسپکٹر بیس نہیں ہے، یہ آرمی بیسڈ ہے۔ سر، اس نے پہلے سید اذکار علوی کو سلیوٹ کیا اور پھر فائل جو اس کے ہاتھ میں تھی سید اذکار علوی کے ہاتھ کے ٹیبل پر رکھ دی۔ سٹ، اس نے انسپکٹر ذاکر حیات کو سامنے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ سید اذکار علوی نے فائل کھولی۔ سامنے کسی ہوش اڑا دینے والی دوشیزہ کی تصویر تھی جو شاید کسی بھی زاہد و عابد کا ایمان بآسانی بہکا سکتی تھی۔ سر، یہ ایزابیلا ایک کلب سنگر، مگر میں نے جب اس کی انکوائری کی تو پتہ چلا یہ صرف سنگر ہی نہیں بلکہ امیر اور رئیس لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ان کا بہت سا بینک بیلنس اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کم از کم 15-16 سال کی لڑکیوں کو کڈنیپ کرواتی ہے، ان کو نیند کے ایسے بے ہوش کر دینے والے انجیکشن کیپسول دیتی ہے کہ ان لڑکیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کر رہی ہیں، اور پھر ان کی ایسی واہیات موویز خود بنا کر انہیں بلیک میل کر کے ان سے اپنا کام نکلواتی ہے، یا تو ان لڑکیوں کو بیچ دیتی ہے یا پھر ان کے جسم کا کوئی سا بھی حصہ کاٹ کر ڈرگز رکھ کر انہیں کہیں سپلائی کر دیتی ہے۔ شکل سے خوبصورت، حسین ترین اور معصوم رکھنے والے چہرے کا دوسرا رخ نہایت ہی گھناؤنا اور کراہیت زدہ ہے۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت، ڈرگز اسمگلنگ جیسے کام میں بھی ملوث ہے ایزابیلا۔ اس کے پیچھے اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں کہ کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑتی۔ سید اذکار علوی نے بغور سنتے ہوئے اگلا صفحہ پلٹا۔ اور سر، یہ ہے انیک وادی، اسمگلنگ اور لڑکیوں کی سپلائی کا سب سے بڑا بیوپار، اور ایزابیلا کا بوائے فرینڈ۔ جو بھی کام ہوتا ہے وہ یہ دونوں برابر کے حصے دار ہیں۔ معصوم لڑکیوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرنا انیک وادی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دیتا، کب اور کیسے اپنا کام دکھا دیتا ہے۔ ہر ہفتے اس کے 2-3 ٹور پاکستان سے باہر لگتے رہتے ہیں، مگر آج کل یہ لاہور گیا ہوا ہے، اب یہ وہاں کیوں گیا اس کا پتہ نہیں چلا۔ اور ایزابیلا کہاں ہے؟ وہ تو یہیں ہے کراچی میں۔ وہ کیوں نہیں گئی؟ سر، ابھی تک اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ اوکے، اس نے ایک اور صفحہ پلٹا جہاں خالی تصویر مچ رہی تھی۔ یہ کون؟ سر، یہ تصویر سیڈ برائج کی ہے، جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، صرف نام ہی نام سنا ہے۔ اس کی پہنچ بھی بہت اوپر تک ہے، یہ باہر بیٹھ کر کام کرواتا ہے، اس کا پتہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ کہاں اپنی راتیں رنگین گزارتا ہے اور کہاں سہانے دن۔ میں سمجھا نہیں سر، میرا مطلب ہے کہ ایزابیلا اور انیک وادی جو لڑکیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس ہیڈ برائج انہیں چیک کرتا ہے۔ سر، ان نارمل لڑکیوں کے ساتھ یہ وہ کام کرتا ہے کہ بیچاری یا تو خودکشی کر لیتی ہیں یا پھر جو مرنے سے ڈرتی ہیں وہ ہر روز مرتی ہیں۔ یہ ان خوبصورت لڑکیوں کی بولیاں لگواتا ہے اور جو نہیں مانتی انہیں منہ مانگے بغیر بولی کے بھی بیچ دیتا ہے۔ سر، میری تو اللہ سے دعا یہ سیڈ برائج میرے ہاتھ لگ جائے، میں اس کا ریشہ الگ کر دوں گا۔ اس نے ہوا کی بیٹیوں کو مذاق بنایا ہوا ہے، میں اسے زندہ جلا دوں گا، ایسی موت دوں گا کہ ہر روز موت مانگے گا تو بھی نہیں ملے گی۔ انسپکٹر ذاکر حیات جذباتی ہو گیا تھا اور سید اذکار علوی کو اس کی جذبات کی قدر تھی۔ تمہیں موقع ملے گا ذاکر، کچھ دن اور صبر کرو۔ برائی چاہے کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ ہو، مگر سچائی اور اللہ کے قہر کے آگے گھٹنے ٹیک ہی دیتی ہے۔ اس نے نیکسٹ صفحہ آگے کیا۔ یہ خاتون کون ہے؟
یہ سنیتا بائی ہے جس کا کانٹیکٹ صرف ازابیلا سے، جو لڑکی کسی کام کی نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے وہ انہیں سنیتا بائی کو بیچ دیتی ہے۔ اچھا، سید اسکار الوی نے بغور اس عورت کو دیکھا۔ ایک خبر اور ہے سر، جو آج کل جو کوئی عابد جوفا ہے جسے ازابیلا نے لڑکیاں سپلائی کرنی ہے۔ یہ عابد جوفا کہاں اور کون ہے؟ اس کا ٹھکانہ بھی سیڈ ورائج کی طرح کبھی کسی ملک تو کبھی کسی شہر، مگر سننے میں آیا یہ آج کل تھائی لینڈ گیا ہوا، مگر خبیث کہتا ہے کہ پاکستان میں جو حسن چپے چپے میں پھیلا ہوا وہ اسے کہیں اور کسی اور ملک میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اب اسے پاکستان سے لڑکیاں چاہیے جن کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ انہیں لڑکیاں لا کر کون دیتا ہے؟ سلمان۔ یہ سلمان کون ہے؟ سید اسکار الوی کے گرے کانچ میں سرخ روڑے ابھرنے لگے۔ ازابیلا کا خاص ملازم سر، یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو بہت بڑے پیمانے پر آرگنائزیشن کا کام کر رہا ہے۔ اب ان پر اگر ہاتھ ڈالا یا انہیں پکڑا گیا تو ان کے جیل جانے سے پہلے ٹیبل پر ضمانت کے پیپرز پہلے رکھے ہوئے ملیں گے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ سید اسکار الوی نے فائل بند کر کے انسپکٹر ذاکر حیات کو دیکھا۔ انکاؤنٹر، سارا قصہ ہی ختم، مگر فی الحال بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی مچھلی کو پکڑ جائے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اتنی اندر تک کی انفارمیشن تم نے اکٹھی کیسے کی؟ وہ کچھ حیران بھی ہوا۔ سر پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، یہ ایک راز ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں گا ضرور، مگر ابھی نہیں، ان لوگوں کو پکڑنے کے بعد۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ سر اتنی دیر ہوگی، آپ کو آئے کچھ گرم منگواؤں؟ ذاکر حیات کو پرسنلی سید اسکار الوی بہت پسند آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آج کل جو بھی ہمارے پاکستان یا کراچی میں ہو رہا ہے اس میں بہت جلد سدھار آئے گا۔ سید اسکار الوی کوئی معمولی انسان نہیں تھا، فوج میں میجر تھا اور بہت بڑے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دادا سید آغا شہباز الوی بھی ایک بہت بڑے افسر رہ چکے تھے جن کے نام سے دشمن کامتے تھے۔ وہ جہاں چاہتے کرائم صاف کر دیتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کے آگے سر اٹھانے کی۔ ان کی سزا بھی ایسی تھی کہ مجرم کا رواں رواں کام پھٹتا۔ وہ تھر تھراتے ہوئے ایک ایک راز اگل دیتا۔ پھر تو سید اسکار الوی ان کا پوتا تھا، اپنی قوم اپنے وطن پر جان نثار کرنے والا ایک جانباز سپاہی۔ رات کے 10 بجے سید اسکار الوی گھر میں داخل ہوا۔ گھر کیا، وہ تو کوئی عالیشان محل تھا، کسی کے خوابوں کی تعبیر، ہر چیز فرنشڈ، اعلیٰ عمدہ، ایک سے ایک گاڑی کے نیو ماڈل کھڑے تھے۔ پورچ میں سید آغا شہباز الوی کی چونکہ باغبانی کا حد سے زیادہ کریز تھا، بلکہ یوں کہنا غلط نہیں تھا کہ انہیں پودوں سے عشق تھا۔ ہر رنگ کے پھولوں سے انہیں اپنا باغ سجایا ہوا تھا۔ ان کی زندگی میں روز کا معمول تھا کہ وہ صبح شام اپنے وسیع و عریض لان کو 1 سے 2 گھنٹے لازمی پانی دیتے اور اپنے وقت کے ایک جانباز سپاہی، ایک بہادر فوجی تھے، جس میدان میں بھی کود جائیں دشمن کا خاتمہ کیے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ کیپٹن سید آغا شہباز الوی اپنے سرکل میں بہت فیمس تھے، لمبے چوڑے مضبوط جسم والے پورے وقار سے شخصیت کے آگے سارے آفیسرز دب سے جاتے۔ ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا، جدی پشتی رئیس ہونے کے باوجود تکبر نام کو نہیں تھا۔ ان کی اتنی زمینیں تھی، دولت کی ریل پیل تھی کہ اگر 7 پشتیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ان کے دولت کے خزانے میں کمی نہ ہو۔ اللہ نے انہیں جتنی عزت، دولت اور شہرت نوازی تھی، اللہ نے ان سب آزمائشوں کے ساتھ انہیں ایک دکھ، ایک روگ، ایک غم بھی دیا ہوا تھا۔ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے اس امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کرتے تھے۔ سید آغا شہباز الوی کے 2 ہی بیٹے تھے، سید رحمان الوی اور سید فرحان الوی۔ سید رحمان الوی کی شادی تو انہوں نے اپنی پسند سے کر دی، مگر وہ اسکار کی پیدائش کے وقت ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سید رحمان الوی چونکہ سید آغا شہباز کی طرح فوج میں تھے، ایک جنگ میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ دکھ کے ساتھ انہیں اس بات کی بھی خوشی تھی کہ ان کے بیٹے نے وطن کی خاطر اپنی جان دی۔ اسکار کو 5 سال کی عمر میں لندن کی بورڈنگ میں ڈال دیا گیا۔ سید آغا شہباز الوی کے دوسرے بیٹے سید فرحان الوی اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی کے بالکل برعکس نکلے۔ وہ ایک بگڑے رئیس تھے، پیسوں کو اپنے دونوں حالتوں سے لٹانا ان کا شوق تھا۔ وہ سید آغا شہباز الوی اور سید رحمان الوی کی عادتوں سے الگ تھے، لک وائز بھی الگ تھے۔ نہایت ہی خوبصورت، نیلی نیلی چھینٹ جیسی بڑی بڑی آنکھیں، گولڈن سے بال، بالکل انگریز لگتے۔ یہی وجہ تھی کہ کتنی لڑکیاں ان پر مرتی تھیں، انہیں پسند کرتی تھی۔ کلب، پارٹیز، گرل فرینڈز، شاپنگ، بس یہی سب ان کا شوق تھا۔ کبھی کبھی تو سید آغا شہباز الوی نالا بھی ہو جاتے کہ مگر سید فرحان الوی کو منانے کا فن آتا تھا۔ مگر ایک روز انہوں نے جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا کام کیا، کسی وائف سے شادی کر لی تھی اور اسے گھر میں بھی لے آئے۔ کافی دن لگے تھے سید فرحان الوی کو سید آغا شہباز الوی کو منانے میں۔ رتابہ سید فرحان الوی کی بیوی بہت اچھی ثابت ہوئی تھی ان کے خاندان کے لیے۔ اگر سید فرحان الوی حسن و وجاہت کے مالک تھے تو رتابہ بھی حسن و خوبصورتی میں کم نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی اپنی سگی ماں سنیتا بائی رتابہ کے خوشربا حسن کو کیش کرانا چاہتی تھی، ان کی خوبصورتی سے کروڑوں اربوں کمانا چاہتی تھی، مگر رتابہ تھی کہ اسے ان سب کاموں سے نفرت تھی۔ سنیتا بائی کے پیار، ڈانٹ مار سے وہ ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ کتنی بار وہ گھر کے شور شرابے والے ماحول سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر ہر بار ناکامی اس کا منہ چڑھاتی۔ سنیتا بائی کے خاص آدمی اس پر نظر رکھتے تھے، یہ تو اس پر قسمت مہربان ہوئی کہ ایک دن کوٹھے پر سید فرحان الوی چلا آیا۔ اس کی نظر رتابہ پر پڑی تو 1-2 ملاقاتیں، محبت، پھر عشق اور پھر آخر میں کورٹ میرج کا رنگ لے۔ سنیتا بائی تو جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں پھرتی رہتی، بس یہی سوچتی کہ کس طرح سید فرحان الوی سے بدلہ لیا جائے۔ حالانکہ سید فرحان الوی نے ایک بھاری خطیر رقم سنیتا بائی کو دی تھی، مگر وہ سمجھی کہ شاید سید فرحان الوی نے ایک رات گزارنے کی رقم دی ہے۔ فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ سید آغا شہباز الوی ابھی بھی آفس سے آ کر بیٹھے تھے۔ سید فرحان الوی اور رتابہ کو انہوں نے ہنی مون ٹور پر سوئٹزرلینڈ بھیج دیا تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا۔ ہیلو آغا صاحب، آپ کا بیٹا ہماری محفل سے سب سے قیمتی ہیرا چرا کر لے گیا جس کی قیمت انمول ہے۔ کیا بکواس ہے، کون ہو تم؟ سید آغا شہباز الوی فون کے اس پار سنیتا بائی کو پہچانے نہیں تھے اور یہ ان دونوں کی پہلی ٹیلی فونک گفتگو تھی۔ سنیتا بائی کے بولنے کے انداز سے وہ سمجھ کے یہی رتابہ کی والدہ ہے اور ہر روز کی بات تھی کہ
ہر روز سنیتا بائی کی فون پر دھمکیاں وہ سنتے اور ہوا میں اڑا رہے تھے. وہ بہت ہلکا لے رہے تھے اس کیس کو. وہ سمجھ رہے تھے سنیتا بائی ایک لالچی عورت ہے, کچھ لاکھ روپے دے کر دیں گے اور اس کا منہ بند ہو جائے گا. مگر یہ ان کی صرف سوچ تھی. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سنیتا بائی اپنے انتقام کے لیے اتنی اندھی ہو جائیں گی. سید آغا شہباز الوی کو اتنا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وہ ایک آرمی آفیسر تھے جو کچھ ماہ میں ریٹائرڈ ہوئے تھے. اس وقت بھی اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ٹی وی پر کوئی نیوز سن رہے تھے جو کچھ اس نیوز میں بتایا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے. سید آغا شہباز الوی کے بڑے بیٹے اور بڑی بہو کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی. اب فون کی گھنٹی بجی. انہوں نے اپنا سیل فون اٹھایا. میں نے کہا تھا نا آغا صاحب, مجھے اگر تابہ نہیں ملی تو میں کچھ بھی کر جاؤں گی. سنیتا بائی کی مکروہ آواز جیسے آغا شہباز الوی کے کانوں میں پگھلا سیسا ڈال رہی تھی. جی تو گائز یہاں پہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں جی. اللہ حافظ.